क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स है जो आपकी खुशियों को दीमक की तरह चाट रहा है? क्या आप किसी से मिलने के बाद खुद को ज़हनी तौर पर थका हुआ महसूस करते हैं? आज हम डॉक्टर लिलियन ग्लास की शाहकार किताब टॉक्सिक पीपल पर बात करेंगे, जो हमें सिखाती है कि उन लोगों से कैसे निपटना है जो हमारी जिंदगी को अजाब बना देते हैं। माइंडवर्स में खुशामदीद। ये वो जगह है जहां हम इंसान के दिमाग, जज्बात और कायनात के राजों को एक साफ, सादा और दिलकश अंदाज में समझते हैं। यहाँ हर बात इल्मो भी है, हैरत भी और सोचने का एक नया रास्ता भी। अगर आप जानना चाहते हैं कि हम क्यों सोचते हैं, कैसे महसूस करते हैं और दुनिया दरअसल किस उसूल पर चलती है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। हमारी इस जहनी सफर में शामिल हों और हर दिन खुद को एक नई नज़र से देखना सीखें। लिहाजा हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा मौजू है जिसकी ज़रूरत आज के दौर में हर इंसान को है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं आपका होस्ट और आज की इस गहरी निशस्त में मेरे साथ हमारी एक्सपर्ट मौजूद हैं। अच्छा, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि मतलब हम अक्सर अपनी थकावट, चिड़चिड़ेपन और हत्ता के जिस्मानी बीमारियों की वजह अपने काम के बोझ को समझते हैं। जी, ऐसा ही है। हम फौरन हालात को दोष देने लगते हैं। हाँ, लेकिन असल वजह शायद हमारे इर्द गिर्द मौजूद कुछ मखसूस लोग होते हैं। तो मतलब ये जो जहरीनापन है, जिसे हम टॉक्सिक बिहेवियर कहते हैं, इसे पहचानना इतना मुश्किल क्यों है? देखें, मसला यह है कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी के माथे पर लिखी हो। अक्सर लोग एक आम गुस्से और टॉक्सिक रवैये में फ़र्क नहीं कर पाते। मतलब अगर कोई शख्स महज एक बुरे दिन से गुजर रहा है, तो वो परेशान ज़रूर होता है, मगर वो किसी दूसरे इंसान की बुनियाद पर हमला नहीं करता। मतलब वो आपकी ज़ात को निशाना नहीं बनाता। बिल्कुल। डॉक्टर लिलियन ग्लास ने इसकी बहुत ज़बरदस्त वजाहत की है। वो कहती हैं कि जहरीला शख्स वो है जो बाकायदा आपकी खुद-एतमादी, आपके वक़ार को छीन लेता है। यानी वो आपकी शख्सियत के बिल्कुल जौहर में, आपके एसेंस में जहर घोल देता है। अरे, ये तो बहुत गहरी बात है। यानी इनका मकसद सिर्फ अपना गुस्सा निकालना नहीं होता, बल्कि सामने वाले को गिराना होता है। 100%। ये लोग किसी को खुश या कामयाब होता नहीं देख सकते। उन्हें बस मौका चाहिए होता है कि वो किसी की खुशी को साबोटाज करें। आपको याद है कन्फ्यूशियस ने सदियों पहले क्या कहा था? नहीं, मुझे याद नहीं। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था कि जब दोस्त दिखावा करने वाले, खुशामदी या मौका परस्त हों, तो वो नुकसानदा होते हैं। मतलब ये रवैया इतना ही पुराना है जितनी इंसानी तारीख। वाह, सदियों पुरानी बात और आज भी इतनी ही सच है। लेकिन अच्छा, मुझे एक बात बताएं, इसकी पैमाइश कैसे की जाए? पैमाइश से आपकी क्या मुराद है? मतलब अगर किसी को बुखार हो तो हम थर्मामीटर से चेक कर लेते हैं। ये तो नफसियाती मामला है। इसको ऑब्जेक्टिव अंदाज में, यानी किसी ठोस तरीके से मापने का क्या तरीका है? कैसे पता चले कि फलां शख्स वाकई टॉक्सिक है? बहुत अच्छा सवाल है। इसीलिए डॉक्टर लिलियन ने अपनी किताब के पहले ही बाब में एक बड़ी कमाल की चीज़ मुतारिफ करवाई है, जिसे वो टॉक्सिक पीपल क्विज कहती हैं। और ये सिर्फ चंद आम से सवाल नहीं है, बल्कि ये हमारे जिस्म और दिमाग का अलार्म सिस्टम चेक करने का एक बाकायदा टूल है। अच्छा, तो इस क्विज में क्या होता है? मैं बहुत तजस्सुस में हूँ। इसके 4 अहम पहलू हैं। सबसे पहला हिस्सा जज्बाती अलामात का है। मतलब आपको ये देखना है कि क्या किसी मखसूस शख्स के साथ वक्त गुजारने के बाद आप खुद को बिल्कुल बेवकात महसूस करते हैं। क्या आपके अंदर बिला वजह का गुस्सा भर जाता है, या आप जज्बाती तौर पर बिल्कुल खाली महसूस करते हैं। हाँ, जज्बाती तौर पर खाली होने का मतलब तो शायद ये है कि जैसे किसी ने आपके अंदर की सारी पॉजिटिव एनर्जी, सारी मुस्बत तवानाई निचोड़ ली हो। जी बिल्कुल वही कैफियत। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानकुन इस क्विज का दूसरा हिस्सा है, जो जिस्मानी अलामात पर मबनी है। जिस्मानी अलामात, यानी जिस्म पर असर? हाँ, मतलब महज किसी की 2-4 बातों से या किसी के साथ कमरे में होने से ही अचानक सर में दर्द शुरू हो जाना, मतली महसूस होना, दिल की धड़कन का एकदम तेज हो जाना, या गले में अजीब सा तनाव और खिंचाव महसूस होना। अरे, एक मिनट रुकें।
کیا محض الفاظ یا کسی کی موجودگی واقعی انسان کے جسم پر اتنا براہ راست اور فوری اثر ڈال سکتی ہے؟ مطلب یہ تو بڑی عجیب بات لگتی ہے۔ بالکل ڈال سکتی ہے۔ دیکھیں، انسانی دماغ الفاظ کو صرف آوازوں کی طرح نہیں لیتا۔ جب کوئی شخص ایسے الفاظ بولتا ہے جو آپ کی عزت نفس یا سیلف اسٹیم کے لیے خطرہ ہوں، تو ہمارے دماغ کا ایک حصہ ہوتا ہے جسے ایمگڈالا کہتے ہیں۔ ایمگڈالا، جو ہمارے جذبات اور خطرے کو کنٹرول کرتا ہے، رائٹ؟ بالکل صحیح۔ تو ایمگڈالا فوراً خطرے کا سگنل بھیجتا ہے۔ یہ بالکل وہی ری ایکشن ہے جو کسی جنگلی جانور کو سامنے دیکھ کر ہوتا ہے۔ آپ نے فائٹ اور فلائٹ رسپانس کے بارے میں سنا ہوگا۔ جی ہاں، یعنی یا تو لڑو یا بھاگ جاؤ۔ بالکل۔ تو اس کیفیت میں جسم میں ایڈرینلن پیدا ہوتی ہے، خون کا بہاؤ بہت تیز ہو جاتا ہے، اور اس سے دل زور سے دھڑکنے لگتا ہے، اور مسلز بھی تن جاتے ہیں، خاص طور پر ہمارے گلے اور جبڑے کے مسلز۔ اسی لیے وہ متلی یا گلے میں تناؤ محسوس ہوتا ہے۔ ارے واہ، یعنی ہمارا جسم ایک خیالی یا کہہ لیں کہ جذباتی خطرے کو بالکل حقیقی جسمانی خطرہ سمجھ کر ری ایکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ 100% ایسا ہی ہے۔ اور پھر اس کا تیسرا پہلو آتا ہے، جو ہے رویے کی علامات۔ یعنی ہم کیسے بیہیو کرتے ہیں، اس میں کیا شامل ہے؟ جیسے اس شخص سے ملنے کے بعد کیا آپ کو بہت زیادہ کھانے پینے کی، خاص طور پر میٹھا یا جنک فوڈ کھانے کی طلب ہوتی ہے؟ اچھا، یہ تو بڑی عام سی چیز ہے۔ مطلب اگر اس کی سائنس کو دیکھا جائے تو کیا یہ اس لیے ہوتا ہے کہ دماغ اس سٹریس یا تناؤ سے نپٹنے کے لیے ڈوپامین ڈھونڈ رہا ہوتا ہے؟ بالکل درست تجزیہ ہے آپ کا۔ یہ جو جذباتی کھان پان یا ایموشنل ایٹنگ ہوتی ہے نا، یہ دراصل ہمارے کیمیکلز کو بیلنس کرنے کی ایک لاشعوری کوشش ہے۔ اور ہاں، رویے میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ آپ اس شخص سے بچنے کے لیے نت نئے بہانے تلاش کرنے لگتے ہیں۔ ہاں، لاشعوری طور پر دل کہتا ہے کہ بس اس بندے سے دور رہو۔ اور چوتھا حصہ کیا ہے اس کا؟ چوتھا حصہ ہے گفتگو کی علامات، جس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا آپ کو اس شخص سے بات کرتے ہوئے بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنے پڑتے ہیں، جسے انگریزی میں واکنگ آن ایگ شیلز کہتے ہیں۔ ہاں، مطلب ہر وقت یہ ڈر لگا رہے کہ پتہ نہیں میری کس بات پر اگلا بندہ پھٹ پڑے یا مائنڈ کر جائے۔ بالکل وہی کیفیت۔ لیکن یہاں ایک الجھن بھی پیدا ہوتی ہے جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں۔ کیا الجھن؟ یہی کہ کیا واقعی ہر وہ شخص جو ہمیں برا لگے یا جس سے بات کرتے ہوئے احتیاط کرنی پڑے، وہ پیدائشی طور پر زہریلا ہوتا ہے؟ ہاں، میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ مطلب اگر میں ایک مثال دوں تو کیا یہ کسی فوڈ الرجی کی طرح نہیں ہے؟ فوڈ الرجی؟ وہ کیسے؟ جیسے دیکھیں نا، مونگ پھلی ہے۔ اب مونگ پھلی کسی ایک شخص کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے، اسے سخت الرجی ہو سکتی ہے، لیکن دوسرے کے لیے وہی مونگ پھلی بالکل عام اور صحت بخش خوراک ہے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ زہریلا پن بھی اسی طرح کام کرتا ہو؟ واہ، کیا کمال کی تمثیل دی ہے آپ نے! ڈاکٹر للین کا نظریہ بالکل اسی اصول پر کھڑا ہے۔ وہ کہتی ہیں "One man's friend is another man's toxin"۔ مطلب ایک کے لیے جو بہترین دوست ہے، وہی شخص دوسرے کے لیے زہر ہو سکتا ہے۔ یعنی ٹاکسک ہونا کوئی ایسی چیز نہیں جو کسی کے ماتھے پر لکھی ہو یا وہ ہر ایک کے لیے برا ہو۔ جی بالکل، یہ دراصل دو شخصیات کے درمیان ایک کیمیائی اور نفسیاتی ری ایکشن ہے۔ جو شخص آپ کی حساسیت پر بار بار ضرب لگاتا ہے، وہ آپ کے لیے تو زہر بن جاتا ہے، لیکن وہی بندہ کسی اور کے لیے بہت اچھا اور پرسکون ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ ان دونوں کی کیمسٹری میچ کر جاتی ہے۔ یہ بات تو سمجھ آ گئی، لیکن اگر یہ محض کیمسٹری یا الرجی کا معاملہ ہے تو کیا اس شخص سے بس دور رہنا ہی کافی نہیں؟ مطلب ہم نے کوئز میں جسمانی علامات کی بات کی، لیکن کتاب تو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ لوگ ہمیں سنگین حد تک بیمار کر دیتے ہیں۔ اور یہ دعویٰ بالکل سچ ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو اگر یہ واقعی جسم زہر کی طرح داخل ہو رہا ہے تو اس کا میکانزم کیا ہے؟ اندر ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں، جب ہم مسلسل ایسے لوگوں کے قریب رہتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں ہر وقت چوکنا یا دفاعی حالت میں رہنا پڑے، تو ہمارے جسم میں سٹریس ہارمونز، خاص طور پر کورٹیسول کی سطح ہر وقت ہائی رہتی ہے۔ اور کورٹیسول تو شارٹ ٹرم کے لیے اچھا ہوتا ہے نا، لیکن لمبے عرصے کے لیے نقصان دہ۔ بالکل، تھوڑی دیر کے لیے یہ جسم کو طاقت دیتا ہے لڑنے کے لیے، لیکن اگر یہ مسلسل آپ کے خون میں رہے تو یہ آپ کے مدافعتی نظام یعنی امیون سسٹم کو مکمل طور پر دبا دیتا ہے۔ یعنی ہماری بیماریوں سے لڑنے کی جو قدرتی صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ وہ بہت برمحل ہے۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ انہوں نے ایک بار بڑے طنزیہ انداز میں کہا تھا کہ میرا ایک مسئلہ یہ ہے کہ میں سب کچھ اپنے اندر رکھ لیتا ہوں،
میں غصہ ظاہر نہیں کر سکتا، اس کے بجائے مجھ میں رسولی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بات سن کر بظاہر انسان مسکرا دیتا ہے کیونکہ وہ ایک کامیڈین تھے، لیکن کتاب میں موجود میڈلن نامی میک اپ آرٹسٹ کی کہانی اس طنز کو ایک ہولناک حقیقت میں بدل دیتی ہے۔ اچھا، میڈلن کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ میڈلن کا واقعہ انسان کی نفسی و صحت کے اس گہرے تعلق کی ایک بڑی دردناک مثال ہے۔ اس کی پوری زندگی اسی کوشش میں گزری کہ وہ کبھی کسی کو ناراض نہ کرے۔ وہ ہر ٹاکسک رویے کو، ہر طنز کو چپ چاپ پی لیتی تھی۔ یعنی وہ ہمیشہ ایک اچھی لڑکی کا لبادہ اوڑھے رہتی تھی؟ بالکل، اسے لگتا تھا کہ شاید اس طرح وہ لڑائی جھگڑوں سے بچ جائے گی۔ اس نے اپنے اندر پیدا ہونے والے غصے کو کبھی باہر نہیں نکالا۔ اور وہ غصہ کہیں غائب تو ہوتا نہیں ہے، تو کیا اس نے اس کے اپنے ہی جسم کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا؟ حقیقت میں بالکل یہی ہوا۔ وہ غصہ اور سٹریس اس کے جسم کے اندر ایک زہریلے لاوے کی طرح پکتا رہا، اور بالآخر اس نے اس کے دماغ میں ایک باقاعدہ رسولی یعنی برین ٹیومر کی شکل اختیار کر لی۔ اوہ مائی گاڈ، یہ تو واقعی ہولناک ہے۔ پھر کیا ہوا؟ جب حالات بہت بگڑ گئے اور اس کی سرجری ہوئی، تب جا کر موت کے منہ سے واپس آتے ہوئے اس نے یہ کڑوا سبق سیکھا۔ اسے سمجھ آیا کہ غصے کا اظہار کرنا اور اس گھٹن کو باہر نکالنا کتنا ضروری ہے۔ محض تہذیب کا مظاہرہ کرتے رہنا انسان کی جان بھی لے سکتا ہے۔ یہ بات تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ خود کو بہت صابر سمجھتے ہیں اور ہر زیادتی کو اندر ہی اندر پی جاتے ہیں، وہ دراصل اپنے ہی جسم کو ایک ٹائم بم بنا رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، وہ اندر سے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ کتاب میں ایک اور بہت اہم تصور بھی ہے، جسے ٹاکسک موڈ کنٹیجین کہا گیا ہے۔ ہاں، زہریلے موڈ کی چھوت۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے کسی کو زکام ہو اور اس کے چھینکنے سے وائرس ہوا میں پھیل جائے اور باقی سبھی بیمار پڑ جائیں۔ کیا منفی موڈ بھی ایسی پھیلتا ہے؟ 100%۔ اور اس میں ہمارے دماغ کے مرر نیورونز کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ مرر نیورونز یہ کیسے کام کرتے ہیں؟ ہمارے دماغ کی خاصیت ہے کہ وہ اپنے ارد گرد موجود لوگوں کے جذبات کو کاپی کرتا ہے۔ اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس بیٹھے ہیں جو ہر وقت شکایتیں کرتا ہے، مایوسی پھیلاتا ہے یا غصے میں رہتا ہے، تو آپ کے دماغ کی یہ نیورونز خود بخود ان جذبات کو اپنا لیتے ہیں۔ اچھا، یعنی ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی نیگیٹیوٹی جذب کر لیتے ہیں؟ جی، اور رفتہ رفتہ آپ کی اپنی توانائی ختم ہونے لگتی ہے۔ آپ خود بھی ویسے ہی چڑچڑے اور مایوس محسوس کرنے لگتے ہیں، حالانکہ آپ کی اپنی زندگی میں بظاہر کوئی مسئلہ ہوتا ہی نہیں۔ سیکنڈ ہینڈ اسموکنگ سے بھی تشبیہ دے سکتے ہیں نا؟ سیکنڈ ہینڈ اسموکنگ؟ ذرا اس کو مزید واضح کریں۔ مطلب دیکھیے نا، جیسے کوئی شخص خود تو سگریٹ نہیں پی رہا، اسے تو شاید دھوئیں سے سخت نفرت ہے، لیکن کمرے میں موجود جو زہریلا دھواں ہے وہ اس کے پھیپھڑوں کو بھی تو اسی طرح تباہ کر رہا ہے جیسے سگریٹ پینے والے کے۔ واہ، بالکل پرفیکٹ مثال دی آپ نے۔ یہ سیکنڈ ہینڈ اسموکنگ ہی ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم معاشرے میں تہذیب اور اخلاق کا مظاہرہ کرتے کرتے دراصل اپنی جان خطرے میں ڈال رہے ہیں؟ دیکھیں، تہذیب اور اخلاق کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انسان خود کو قربان کر دے۔ اکثر ہمارا سماجی دباؤ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بڑوں کی یا رشتہ داروں کی ہر بات سننی ہے، برداشت کرنی ہے، چاہے وہ کتنی ہی تکلیف دہ کیوں نہ ہو۔ جی، خاص طور پر ہمارے معاشرے میں یہ بہت عام ہے۔ لیکن اس سیکنڈ ہینڈ اسموکنگ کی طرح یہ زہریلا دھواں آپ کے جسم کو اندر سے کھوکھلا کر رہا ہوتا ہے۔ جب ہمیں اس نقصان کا اندازہ ہو جاتا ہے تو پھر اگلا منطقی سوال یہ بنتا ہے کہ یہ زہریلا مواد آخر ہمارے اندر داخل کیسے ہوتا ہے؟ اور میرے خیال سے یہی سب سے خطرناک پہلو ہے، کیونکہ یہ ہتھیار جن سے وہ ہم پر حملہ کرتے ہیں وہ ہمیشہ کھلی دشمنی کی صورت میں سامنے نہیں آتے۔ اکثر یہ بہت خاموش اور میٹھے ہوتے ہیں۔ بالکل، یہ لوگ تلواریں لے کر نہیں آتے، یہ الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ بچپن کی وہ کہاوت یاد آتی ہے کہ لاٹھیاں اور پتھر ہڈیاں توڑ سکتے ہیں مگر الفاظ انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ لیکن ڈاکٹر للین تو کہتی ہیں کہ یہ تصور سراسر غلط ہے۔ یہ صرف غلط نہیں بلکہ بہت گمراہ کن ہے۔ الفاظ نہ صرف نقصان پہنچاتے ہیں بلکہ ان کے زخم تو ہڈیوں کے ٹوٹنے سے بھی زیادہ گہرے ہوتے ہیں۔ وہ تو ہے، ہڈی کا زخم تو چند ہفتوں میں بھر جاتا ہے، لیکن طنز کا زخم تو انسان سالوں نہیں بھولتا۔ جی، زہریلے الفاظ جو زخم، روح اور نفسیات پر لگاتے ہیں وہ بعض اوقات ساری زندگی رستے رہتے ہیں۔ یہ لوگ کھلی گالی دینے کے بجائے الفاظ کی سیاست کھیلتے ہیں۔ الفاظ کی سیاست مطلب جوڑ توڑ اور مینیپولیشن؟ جی بالکل، اس کی ایک بہت نمایاں قسم وہ ہے جسے کتاب میں آئی واز اونلی کڈنگ سنڈروم کہا گیا ہے، یعنی میں تو صرف مذاق کر رہا تھا والا رویہ۔
یہ تو روزمرہ کی زندگی میں اتنا عام ہے، مجھے اس رویے سے سخت چڑے۔ ہاں، ہوتا کیا ہے ذرا بتائیں؟ مطلب ایک شخص بھری محفل میں کوئی ایسا طنز کرتا ہے جو سیدھا آپ کے دل پر جا کر لگتا ہے، اور جیسے ہی وہ دیکھتا ہے کہ آپ کو تکلیف پہنچی ہے یا ماحول سنجیدہ ہو گیا ہے تو وہ فوراً مسکرا کر کہتا ہے، ارے میں تو مذاق کر رہا تھا، تم تو برائی مان گئے۔ بالکل، اور در حقیقت یہ کوئی مذاق نہیں ہوتا، یہ ایک چھپی ہوئی دشمنی ہوتی ہے، ایک طرح کا محفوظ حملہ، جہاں حملہ آور وار بھی کر دیتا ہے اور خود کو معصوم بھی ثابت کر دیتا ہے۔ ہاں، اور اس سے نشانہ بننے والا انسان اور زیادہ الجھا جاتا ہے نا، کیونکہ اب اگر میں غصہ کروں تو سب کہیں گے کہ دیکھو اس میں تو سینس آف ہیومر ہی نہیں ہے، چھوٹی سوچ والا ہے۔ بالکل، یہی ان کا مقصد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جنہیں ٹاکسک ورڈ ٹریگرز کہا جاتا ہے۔ ٹریگرز مطلب ایسے الفاظ جو سنتے ہی آگ لگ جائے۔ جی، یہ وہ الفاظ ہیں جو فوری طور پر انسان کے اندر غصہ یا شدید احساس جرم پیدا کرتے ہیں۔ جیسے کوئی بڑی معصومیت سے نصیحت کے روپ میں کہے، تمہیں تو یہ کام ایسے کرنا چاہیے تھا، یا تم اتنی سی بات بھی کیوں نہیں سمجھ سکتے۔ ہاں، بظاہر یہ ایک مشورہ لگ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے بولنے کا انداز اور ٹائمنگ بتاتی ہے کہ یہ سیدھا دل پر حملہ ہے۔ اچھا، یہاں میرے ذہن میں ایک بہت چھپتا ہوا سوال آ رہا ہے۔ جی پوچھیں۔ جب کوئی زہریلا تبصرہ کر کے یہ کہتا ہے کہ میں تو مذاق کر رہا تھا، تو کیا وہ واقعی شعوری طور پر جان بوجھ کر ہیرا پھیری کر رہا ہوتا ہے، یا وہ واقعی سماجی طور پر اتنا بے وقوف اور نابالغ ہے کہ اسے اپنے الفاظ کے اثر کا اندازہ ہی نہیں؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ مطلب میں اس کی مثال ایسے دوں گا کہ یہ تو ایسے ہے جیسے کوئی جان بوجھ کر آپ کے اوپر گاڑی چڑھا دے اور پھر کھڑکی سے سر نکال کر کہے، او سوری، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ واہ، گاڑی چڑھانے کی اس مثال سے تو صورتحال کی سنگینی بالکل واضح ہو گئی ہے۔ دیکھیں، ان دونوں باتوں میں سے کوئی بھی سچ ہو سکتی ہے۔ یعنی کچھ لوگ واقعی بے وقوف ہوتے ہیں۔ ہاں، کچھ افراد واقعی اتنے غیر حساس ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے الفاظ کے وزن کا علم نہیں ہوتا، لیکن زیادہ تر کیسز میں، خاص طور پر جب یہ رویہ ایک ہی شخص بار بار دہرائے، تو یہ قطعی طور پر شعوری ہیرا پھیری ہوتی ہے۔ وہ جان بوجھ کر وار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ ایسا کرتے کیوں ہیں؟ انہیں کیا ملتا ہے؟ وہ دراصل آپ کا ری ایکشن دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کی برداشت کی حدیں آزمانا چاہتے ہیں، اور پھر مذاق کا لبادہ اوڑھ کر نتائج سے بچ نکلتے ہیں۔ وہ اپنا زہر خاموشی سے انجیکٹ کر دیتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے اس زہر کا سب سے بھیانک نتیجہ تب نکلتا ہے جب یہ بیرونی آوازیں انسان کی اپنی اندرونی آواز بن جاتی ہیں، جسے ڈاکٹر لیلیان پوائزن برین فوڈ یعنی دماغ کے لیے زہریلی خوراک کہتی ہیں۔ بالکل، یہ سب سے خطرناک سٹیج ہے۔ جب کوئی مسلسل دوسروں سے اپنی خامیاں اور تنقید سنتا ہے تو دماغ میں نیورل پاتھ ویز بن جاتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان تنہائی میں خود سے بھی وہی زبان استعمال کرنے لگتا ہے۔ یعنی ہم خود کو ہی گالیاں دینے لگتے ہیں۔ جی، یہی وہ مقام ہے جہاں زہریلا شخص اپنی جنگ جیت جاتا ہے۔ آپ خود کو بولنے لگتے ہیں کہ میں کتنا بے وقوف ہوں، مجھ سے تو کوئی کام ٹھیک نہیں ہوتا، یا میں کتنا بدصورت ہوں۔ اور یہ الفاظ پھر خود تباہ کن پیشین گوئی، جسے سیلف فلفلنگ پروفیسی کہتے ہیں، بن جاتے ہیں، رائٹ؟ 100% نفسیات کا یہ بنیادی اصول ہے کہ انسان کا دماغ ان باتوں کو سچ ثابت کرنے کے لیے کام شروع کر دیتا ہے جو وہ اپنے بارے میں یقین سے بولتا ہے، اور یوں ہم خود ہی اپنے زوال کا سبب بن جاتے ہیں۔ یہ تو واقعی ہوش ربا بات۔ اچھا، اب یہ سب جان لینے کے بعد کہ الفاظ کے یہ ہتھ کنڈے کس قدر خطرناک ہیں، میں ذرا اس بیماری کی جڑ تک جانا چاہتا ہوں۔ جی ضرور۔ ان ٹاکسک رویوں کے پیچھے دراصل کون سی نفسیات کام کر رہی ہے؟ لوگ آخر زہریلے بنتے کیوں ہیں؟ کیا کوئی شخص پیدائشی طور پر ایسا ہوتا ہے جو دوسروں کو تکلیف دے کر خوش ہو؟ نہیں، کوئی بھی انسان پیدائشی طور پر ٹاکسک نہیں ہوتا۔ جب ماہرین نفسیات اس رویے کی تہوں میں جاتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان تمام زہریلے رویوں کی جڑ دراصل شدید قسم کا حسد اور اس سے بھی بڑھ کر شدید احساس کمتری ہے۔ احساس کمتری یعنی وہ اندر سے خود کو کمتر سمجھتے ہیں؟ بالکل، یہ لوگ اندر سے انتہائی کھوکھلے ہوتے ہیں۔ اکثر اوقات یہ ان کے بچپن کی محرومیوں یا کسی بہت گہرے عدم تحفظ یعنی انسیکیورٹی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ان کے اندر ایک نا ختم ہونے والا خلا ہوتا ہے۔ تو وہ اس خلا کو بھرنے کے لیے دوسروں کو گراتے ہیں؟ جی، وہ اسے اپنی کامیابیوں سے نہیں بھر پاتے، اس لیے دوسروں کو نیچا دکھا کر وہ خود کو عارضی طور پر بڑا یا طاقتور محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ بات واقعی آنکھیں کھول دینے والی ہے۔ کتاب میں ایک اور بہت عجیب نفسیاتی پہلو بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب کوئی کامیاب ہوتا ہے
یا لائف میں آگے بڑھتا ہے تو یہ ٹاکسک لوگ اس سے شدید نفرت کرنے لگتے ہیں۔ جی یہ بہت کامن ہے۔ اور یہ اس لیے نہیں کہ وہ اس کی کامیابی چھیننا چاہتے ہیں، بلکہ اس کی کامیابی انہیں ان کی اپنی ناکامی کا تلخ احساس دلاتی ہے۔ اس پر مجھے کتاب میں دی گئی فریڈا کی مثال یاد آ رہی ہے۔ ہاں، فریڈا کی کہانی انسانی رویوں کی ایک بڑی شاندار کیس اسٹڈی ہے۔ ذرا ہمارے سننے والوں کے لیے فریڈا کی کہانی مختصراً بیان کریں۔ فریڈا کی ناک میں کوئی پیدائشی مسئلہ تھا جس کی وجہ سے اس کی آواز بہت عجیب سی ناک سے نکلتی تھی۔ اس کی شخصیت بڑی دبی دبی اور اعتماد سے بالکل خالی تھی۔ اب اس کے کچھ نام نہاد دوست تھے جو بظاہر اس کے بہت قریب تھے، اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر فریڈا نے ایک دن فیصلہ کیا اور ایک ماہر کی مدد لی۔ اس نے اپنی آواز کو بہتر بنایا، اس کے اندر زبردست اعتماد پیدا ہوا اور وہ ایک بڑی پرکشش شخصیت بن کر ابھری۔ لیکن حیرت انگیز طور پر جیسے ہی وہ ٹھیک ہوئی، اس کے ان تمام قریبی دوستوں نے اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ یہ تو بظاہر کتنی غیر منطقی بات لگتی ہے۔ مطلب دوستوں کو تو خوش ہونا چاہیے تھا نا کہ فریڈا کی زندگی بہتر ہو گئی ہے، اسے اعتماد مل گیا ہے، وہ اسے چھوڑ کر کیوں بھاگ گئے؟ کیونکہ ان کی دوستی فریڈا سے نہیں تھی بلکہ فریڈا کی کمزوری سے تھی۔ ارے باپ رے، یہ تو بہت بھیانک بات ہے۔ جی، جب تک فریڈا ان سے کمتر تھی وہ لوگ خود کو برتر اور طاقتور محسوس کرتے تھے۔ فریڈا کی وہ دبی ہوئی سہمی ہوئی شخصیت ان کے اپنے احساس کمتری کے لیے ایک ڈھال کا کام کر رہی تھی۔ تو جب فریڈا بہتر ہوئی، ان کا وہ جھوٹا خول ٹوٹنے لگا۔ بالکل، فریڈا کی کامیابی نے ان کی اپنی خامیوں کو ان کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ وہ اس نئی پر اعتماد فریڈا کا سامنا کر ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ اس کے سامنے انہیں اب اپنی ذات پر کام کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی، جو کہ بہت مشکل کام ہے۔ یعنی آسان الفاظ میں وہ فریڈا کو اسی پرانی خستہ حال اور کمزور حالت میں ہی پسند کرتے تھے۔ یہ تو بڑے عجیب دوست تھے۔ ہاں، انہیں دوست کہنا ہی غلط ہوگا۔ اس پوری صورتحال پر مجھے گراؤچو مارکس کا وہ مشہور اور طنزیہ جملہ یاد آ رہا ہے۔ کون سا جملہ؟ انہوں نے کہا تھا کہ میں کسی ایسے کلب کا ممبر نہیں بننا چاہوں گا جو مجھ جیسے شخص کو ممبر بننے دے۔ واہ، کیا زبردست اور گہری بات ہے۔ یہ ایک بہت بڑا نفسیاتی سچ ہے کہ جو لوگ اندر سے خود سے نفرت کرتے ہیں وہ ان لوگوں سے بھی نفرت کرنے لگتے ہیں جو ان سے محبت کرتے ہیں یا ان کے قریب ہوتے ہیں۔ انگریزی میں اس رویے کو فیملیئرٹی بریڈز کنٹیمپٹ کہتے ہیں۔ یعنی وہ اپنے ہی آپ سے اتنے بیزار ہوتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے جو مجھے پسند کر رہا ہے وہ بھی یقیناً بے وقوفی ہوگا۔ جی، یہ طنز بحقیقت انسانی نفسیات کا ایک بہت المناک پہلو ہے۔ جو انسان اپنے آپ سے، اپنی ذات سے سچا پیار نہیں کر سکتا، وہ کسی اور سے محبت کرنے کا اہل ہی نہیں ہو سکتا۔ اس کے اندر بس ایک کڑواہٹ بھری ہوتی ہے، اور وہی کڑواہٹ وہ دوسروں پر اگلتے ہیں۔ بالکل، وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اسی اندرونی گھٹن اور غصے کا نشانہ بناتے ہیں۔ اس لیے جب بھی کوئی ٹاکسک شخص آپ پر تنقید کرتا ہے یا طنز کے تیر چلاتا ہے تو دراصل یہ جنگ وہ آپ سے لڑ ہی نہیں رہا ہوتا۔ تو پھر وہ کس سے لڑ رہا ہوتا ہے؟ وہ اپنی ذات کے خلاف جنگ لڑ رہا ہوتا ہے، اپنی خامیوں کے خلاف۔ وہ بس عارضی طور پر اس کا رخ آپ کی طرف موڑ دیتا ہے تاکہ اسے کچھ سکون مل سکے۔ کمال ہے۔ اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم ایک بہت ہی اہم نتیجے پر پہنچے ہیں۔ اس کا مطلب تو سیدھا سا یہ ہے کہ زہریلے لوگوں کا رویہ، ان کے طنز اور ان کے حملے دراصل ہمارے بارے میں ہوتے ہی نہیں۔ بالکل نہیں ہوتے۔ وہ ہمارے کردار کی عکاسی نہیں کرتے، بلکہ ان کی اپنی اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا عکس ہوتے ہیں۔ میں تو اسے ایک ڈوبتے ہوئے شخص کی مثال سے سمجھتا ہوں۔ ڈوبتا ہوا شخص؟ ذرا اس کو ایکسپلین کریں۔ دیکھیں، یہ بالکل اس ڈوبتے ہوئے شخص کی طرح ہے جو سمندر میں ہاتھ پاؤں مار رہا ہو۔ جب کوئی اسے بچانے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو وہ ڈوبتا ہوا انسان خوف کے مارے اپنے وزن سے اس بچانے والے کو بھی پانی میں کھینچ لیتا ہے۔ وہ جان بوجھ کر یا دشمنی میں اسے مارنا نہیں چاہتا، بلکہ وہ اتنا حواس باختہ ہے کہ محض خود زندہ رہنے کے لیے سامنے والے کو سہارا بنا کر دبا دیتا ہے۔ ان کا زہریلا پن اصل میں ان کی اپنی گھٹن کی چیخ ہے۔ کیا بات ہے! ڈوبتے ہوئے شخص کی یہ تشبیہ اس پورے تصور کو 100% واضح کر دیتی ہے۔ بدقسمتی سے ہم انسان یہ سمجھ نہیں پاتے اور اکثر اپنی ساری زندگی ان زہریلے لوگوں کو خوش کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ ہاں، ہم انہیں منانے میں، ان کی توقعات پر پورا اترنے میں لگے رہتے ہیں۔ جی، اور خود کو ان کے نظر میں ثابت کرنے کی تھکا دینے والی کوشش کرتے رہتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ مسئلہ ہماری ذات میں ہے ہی نہیں
مسئلہ تو ان کے اپنے ادھورے پن میں ہے۔ اور اسی گہری سوچ کے ساتھ ہم آج کی اس گفتگو کے بالکل آخری حصے کی طرف آتے ہیں۔ سننے والوں کے لیے ایک ختمی اور زندگی بدل دینے والا پیغام جو ہم یہاں چھوڑنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں ہر شخص کو خوش رکھنا اور ہر کسی کی توقعات پر پورا اترنا ناممکن ہے۔ ہم اپنی توانائیاں ان لوگوں کو مطمئن کرنے پر ضائع کر دیتے ہیں جن کا اطمینان ان کی اپنی ذات سے مشروط ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اس پر مجھے بل کاسبی کا ایک بہت خوبصورت قول یاد آ رہا ہے جو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ مجھے کامیابی کی کنجی کا تو نہیں معلوم، لیکن ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش کرنا ناکامی کی یقینی کنجی ہے۔ بے شک، اور اپنے ارد گرد موجود اس زہریلے پن کو پہچاننا اور یہ سمجھنا کہ یہ آپ کا قصور نہیں ہے، اس گھٹن سے آزادی کا سب سے پہلا اور اہم قدم ہے۔ اگر ہم خود کی اور اپنے ذہنی سکون کی قدر نہیں کریں گے تو یہ دنیا بھی کبھی ہماری قدر نہیں کرے گی۔ اور اس آزادی کی جانب ہمارا یہ سفر تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ ٹاکسک لوگ کس کس شکل اور روپ میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ جی، کیونکہ ان کے حملے کے طریقے مختلف ہوتے ہیں اور ان کی پہچان اور چالوں کو سمجھے بغیر ہم ان کے خلاف کوئی مؤثر دفاعی حکمت عملی نہیں بنا سکتے۔ اگلے حصے میں ہم 29 خطرناک اقسام کے زہریلے لوگوں کا ذکر کریں گے جنہیں ڈاکٹر للین ٹاکسک ٹیررز کہتی ہیں۔ کیا آپ کا سامنا دی کنٹرول فریک یا دی بیک سٹیبر سے ہوا ہے؟ جاننے کے لیے اگلا حصہ ضرور سنیں۔ یاد رکھیے، اپنے ذہن کی حفاظت کرنا ایک ہنر ہے اور اس ہنر کو سیکھنے کا سفر ابھی جاری ہے۔ جب ہم طبی تشخیص کی بات کرتے ہیں تو عام طور پر ایک خاص قسم کی مشینی درستگی کی توقع کی جاتی ہے۔ دیکھیں، جیسے ایکس رے کی مشین ہے، اس میں ٹوٹی ہوئی ہڈی کی جو ایک سفید لکیر ہوتی ہے وہ بالکل صاف اور واضح نظر آتی ہے۔ ہاں بالکل، اور اس سے معالج کے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ اصل خرابی ہے کہاں۔ بالکل، یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں ابہام کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، چیزیں بالکل سامنے ہوتی ہیں۔ یہ ایک مکمل طور پر بلیک اینڈ وائٹ صورتحال ہوتی ہے، اور پتہ ہے انسانی ذہن کو دراصل اس وضاحت سے بڑی تسلی ملتی ہے، کیونکہ ہم سب انسان چیزوں کو یا رشتوں اور مسائل کو واضح خانوں یا کیٹیگریز میں دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ یہ جو الجھن ہوتی ہے یہ انسان کو تھوڑا بے چین کر دیتی ہے۔ صحیح کہا آپ نے، مگر جیسے ہی ہم انسانی نفسیات اور یہ جو انا کی حرکیات ہیں، ایگو ڈائنامکس، ان کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو وہ ایکس رے مشین ایک دم کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، وہاں کوئی بلیک اینڈ وائٹ نہیں رہتا۔ ہاں، انسانی رویوں کا یہ جو منظرنامہ ہے یہ بہت دھندلا، پیچیدہ اور تضادات سے بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے، اور اسی دھندلے پن کو سمجھنے کے لیے اور نفسیات کی ان پیچیدہ گروہوں کو کھولنے کے لیے ہم نے مائنڈ ورس کے پلیٹ فارم پر آج کا یہ تفصیلی جائزہ ترتیب دیا ہے۔ اور یہ بہت ضروری بھی ہے۔ جی، پچھلے حصے میں ہم نے زہریلا پن یا جو ٹاکسیسٹی کا تصور ہے اس کو سمجھ لیا تھا۔ یہ تو طے پا گیا تھا کہ یہ زہریلے رویے کیسے کام کرتے ہیں، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ان کرداروں کو بے نقاب کیا جائے، ان کے نام رکھے جائیں۔ اور رویوں کا نام جاننا ایک بہت ہی فیصلہ کن قدم ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان اس وقت تک کسی مسئلے کا مؤثر طریقے سے مقابلہ کر ہی نہیں سکتا جب تک وہ اسے الفاظ کا روپ نہ دے سکے۔ بالکل، ایک بے چینی تو رہتی ہے اندر۔ ہاں، جذبات کی سطح پر ایک بے چینی ضرور محسوس ہوتی ہے کہ کچھ تو غلط ہو رہا ہے، مگر اس غلط کی جڑ کو پکڑنے کے لیے باقاعدہ اصطلاحات کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہی تو شعور کی پہلی سیڑھی ہے۔ اور اسی شعور کو بیدار کرنے کے لیے ہمارا آج کا مشن ڈاکٹر للین گلاس کی بہت مشہور کتاب ٹاکسک پیپل کے باب نمبر 5 پر مرکوز ہے۔ بہت ہی دلچسپ باب ہے۔ جی، اور مقصد یہی ہے کہ ڈاکٹر گلاس کے کلینکل مشاہدات کی روشنی میں ان کرداروں کی نشاندہی کی جائے جو واقعی انسانی رویوں پر انتہائی منفی اثرات مرتب کرتے ہیں۔ لیکن اس جائزے کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں ایک بات کو ذرا واضح کرنا چاہوں گی۔ اس ساری گفتگو کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں پر انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں یا ہر کسی پر تنقید شروع کر دیں۔ بالکل، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہر رشتے کو شک کی نگاہ سے دیکھا جائے
اس علم کا اصل مقصد انسانی رویوں کی سائنس کو ذرا گہرائی سے سمجھنا ہے، تاکہ ہم اس معلومات کو اپنی عملی زندگی میں ایک دفاعی حکمت عملی کے طور پر استعمال کر سکیں۔ صحیح، مطلب یہ خود کو محفوظ رکھنے کا علم ہے، کسی پر حملہ کرنے کا نہیں۔ 100% درست۔ تو چلیں اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ ڈاکٹر بلاس نے ہزاروں گھنٹوں کے مشاہدات اور لوگوں کی کہانیاں سننے کے بعد انسانوں کو 30 مختلف زہریلی اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ ہاں، یہ واقعی ایک طویل فہرست ہے۔ اور بظاہر تو یہ تمام اقسام ایک دوسرے سے بالکل مختلف لگتی ہیں۔ کوئی حد سے زیادہ غصے والا ہوتا ہے تو کوئی بہت میٹھا اور ہمدرد نظر آتا ہے۔ تو کیا اتنے مختلف رویوں کے پیچھے کوئی بنیادی مشترکہ محرک ہو سکتا ہے جو ان سب کو آپس میں جوڑتا ہو؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان 30 مختلف شکلوں کی جو اوپری تہہ ہے اس کو ہٹا کر ذرا ان کی نفسیاتی بنیاد کو دیکھا جائے تو ان سب کے اندر چند بنیادی چیزیں بالکل ایک جیسی نکلتی ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہیں؟ وہ مشترکہ چیزیں ہیں شدید عدم تحفظ کا احساس، یعنی جسے ہم انسیکیورٹی کہتے ہیں، اس کے علاوہ خود اعتمادی کی انتہائی کمی یا لو سیلف اسٹیم، اور بات چیت کی بہت ہی ناقص مہارتیں۔ یہ جو تمام زہریلے رویے ہم دیکھتے ہیں نا، یہ دراصل ان کے اپنے دفاعی نظام یعنی ان کے ڈیفنس میکانزم کا ہی ایک حصہ ہوتے ہیں۔ صحیح، لیکن اس نقطے پر میرے ذہن میں ایک منطقی سوال ابھر رہا ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ زہریلا یا بہت ہی جارحانہ رویہ اپناتے ہیں وہ تو بظاہر بہت طاقتور لگتے ہیں۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے۔ ہاں، مطلب پر اعتماد لگتے ہیں، دوسروں پر حاوی نظر آتے ہیں۔ تو یہ ماننا تھوڑا مشکل لگتا ہے کہ وہ اندر سے اتنے ہی کمزور یا عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ کیا واقعی اس ظاہری طاقت کے پیچھے کوئی بڑی کمزوری چھپی ہوتی ہے؟ دیکھیں، نفسیات کی دنیا میں جو چیز ہمیں باہر نظر آ رہی ہوتی ہے نا، وہ اکثر اندر کی حقیقت کا بالکل الٹ ہوتی ہے۔ ایک انسان جو اندر سے مکمل ہے، پرسکون ہے اور پورا اعتماد ہے، اسے کبھی یہ ضرورت ہی پیش نہیں آتی کہ وہ دوسروں کو نیچا دکھا کر اپنا قد بڑا کرے۔ یہ بات تو بہت وزن رکھتی ہے۔ بالکل۔ یہ جو ظاہری غصہ ہوتا ہے یا یہ تسلط جمانے کی کوشش اور طنز ہے، یہ دراصل ایک نفسیاتی ڈھال ہے۔ یہ لوگ اپنی خامیوں کو چھپانے کے لیے اور خود کو اہم محسوس کروانے کے لیے دوسروں کی زندگی اجیرن بناتے ہیں۔ مطلب ان کا رویہ دوسروں کے لیے نہیں بلکہ ان کے اپنے دفاع کے لیے ہوتا ہے۔ ہاں، انہیں ہر وقت یہ خوف لاحق ہوتا ہے کہ اگر ان کی اپنی اندرونی کمزوریاں کسی طرح بے نقاب ہو گئیں تو وہ اپنی اہمیت کھو دیں گے۔ اس لیے وہ بس دوسروں پر حملہ کرتے ہیں تاکہ سب کی توجہ ان کے اپنے نقائص سے ہٹی رہے۔ واہ، یہ زاویہ تو واقعی ان رویوں کو دیکھنے کا انداز ہی مکمل طور پر بدل دیتا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جب ہمیں کسی زہریلے رویے کا سامنا ہوتا ہے تو ہم دراصل اس شخص کی طاقت کا نہیں بلکہ اس کے خوف اور اس کی سب سے بڑی کمزوری کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اسی نفسیاتی بنیاد کو سامنے رکھتے ہوئے اب کتاب میں بیان کی گئی ذرا مخصوص اقسام کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں، کچھ لوگ جان بوجھ کر برے نہیں ہوتے اور نہ ہی ان کے ارادے اتنے خطرناک ہوتے ہیں، لیکن ان میں شعور کی شدید کمی ہوتی ہے۔ صحیح کہا۔ ڈاکٹر گلاس کی جو پہلی قسم ہے اس کا نام دی انکانشیس سوشل کلٹس یعنی بے خبر سماجی اناڑی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو انتہائی منہ پھٹ اور سماجی طور پر اناڑی ہوتے ہیں۔ ہاں، کتاب میں ان کے بارے میں بہت دلچسپ بات لکھی ہے۔ ان لوگوں کے ذہن میں سوچ اور زبان کے درمیان کوئی سینسر یا فلٹر نام کی چیز موجود نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر گلاس نے اس کیفیت کو ان سینسرڈ سٹریم آف کانشسنس کہا ہے۔ بغیر سینسر کی سوچ۔ جی، اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ جو بھی خیال ان کے دماغ میں پیدا ہوا وہ بغیر کسی رکاوٹ کے اور بغیر نتائج کی پرواہ کیے سیدھا ان کی زبان سے نکل جاتا ہے۔ انہیں اس بات کا رتی برابر بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کا جملہ سامنے والے کے لیے کتنا غیر مناسب یا کتنا تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ اگر اس کی ایک بصری تشبیہ دی جائے تو میں کہوں گا کہ یہ لوگ سماجی محفلوں میں ایک ایسی گاڑی کی طرح ہوتے ہیں جس کی بریکیں مکمل طور پر فیل ہو چکی ہوں۔ بالکل، بہترین مثال ہے۔ ہاں،
اور وہ راستے میں آنے والے ہر شخص کے جذبات کو بس کچلتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ کوئی تقریب چل رہی ہے اور یہ اچانک کسی کو دیکھ کر کہیں گے، ارے تم کتنے موٹے ہو گئے ہو، یا تمہارے چہرے پہ یہ کیا نکل آیا؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب ان کی اس بے باکی پر کوئی ناراضگی کا اظہار کیا جائے تو ان کا رد عمل بڑا حیران کن ہوتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ بڑی معصومیت سے حیران ہو کر اپنا دفاع کرتے ہیں کہ میں نے تو صرف سچ بولا ہے، اس میں برا ماننے والی کیا بات تھی؟ یہاں ایک اہم الجھن پیدا ہوتی ہے۔ اگر ان کی نیت واقعی بری نہیں ہے اور وہ سچ مچ اس بات سے بے خبر ہیں کہ ان کے الفاظ سے سامنے والے کو تکلیف پہنچ رہی ہے، تو کیا ان کی سچائی کو ان کی معصومیت نہیں سمجھنا چاہیے؟ یہ بہت عام سوال ہے۔ ہاں، مطلب اسے باقاعدہ ایک زہریلی خشم کیوں کہا گیا ہے؟ کیا عمل کا دار و مدار نیت پر نہیں ہوتا؟ دیکھیں، یہ بحث اکثر چھڑتی ہے، مگر یہاں ہمیں اثر یعنی امپیکٹ اور ارادے یعنی انٹینٹ کے درمیان جو فرق ہے نا، اس کو سمجھنا لازمی ہے۔ کلینکل نقطۂ نظر سے دیکھیں تو دوسروں کے جذبات سے یہ جو بے حسی ہے، چاہے وہ جان بوجھ کر ہو یا انجانے میں، یہ خالصتاً ایک زہریلا رویہ ہی ہے۔ مگر کیوں؟ نیت تو خراب نہیں تھی نا؟ اس لیے کیونکہ اگر فرض کریں کسی کے پاؤں پر ایک بھاری پتھر گر جائے تو کیا اس بات سے اس کا درد کم ہو جائے گا کہ پتھر گرانے والے کا ارادہ برا نہیں تھا؟ صحیح، بالکل نہیں۔ ہاں، ان کی اس لاپرواہی کا سامنے والے کی ذہنی کیفیت پر، اس کی خود اعتمادی پر انتہائی تباہ کن اثر پڑتا ہے۔ ایک سماجی اڑاڑی کی کہی ہوئی کوئی بے موقع بات کسی حساس انسان کے دماغ میں سالوں تک گونج سکتی ہے۔ اس لیے ارادہ چاہے جو بھی ہو، یہ رویہ زہریلا ہی کہلائے گا۔ لاپرواہ ہونا اور شعور کی کمی ہونا دوسروں کو جذباتی طور پر کچلنے کا لائسنس نہیں دیتا۔ یہ واقعی ایک بہت گہری حقیقت ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اس بے شعوری سے نکل کر اب ذرا اس کردار کی طرف بڑھتے ہیں جو ہر چیز پر حد سے زیادہ شعوری کنٹرول چاہتا ہے۔ کتاب کی دوسری قسم ہے دی کنٹرول فریک، یعنی کنٹرول کا جنونی۔ یہ ایک انتہائی تھکا دینے والی نفسیاتی کیفیت ہے۔ کنٹرول فریک وہ لوگ ہیں جنہیں جب تک ہر چیز پر، ہر شخص پر مکمل اختیار نہ مل جائے، وہ شدید گھبراہٹ، اضطراب یا غصے کا شکار رہتے ہیں۔ ان کا بس ایک ہی اصول ہوتا ہے، یا تو میرا طریقہ مانو یا پھر اپنا راستہ ناپو۔ یہ لوگ کبھی ٹیم کے ساتھ مل کر کام نہیں کر سکتے اور نہ ہی یہ کسی کو کوئی کام سونپ سکتے ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے ان کے علاوہ کوئی کام صحیح کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن یہ کنٹرول حاصل کیسے کرتے ہیں؟ عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ جو کنٹرول کرنے والا انسان ہوتا ہے وہ ہمیشہ چیختا چلاتا ہوگا یا ارد گرد خوف کا ماحول پیدا کرتا ہوگا۔ کیا یہ ہمیشہ غصے سے ہی کنٹرول کرتے ہیں؟ نہیں، اور کتاب اسی عام تاثر کی نفی کرتی ہے۔ یہ قطعی ضروری نہیں ہے کہ کنٹرول حاصل کرنے کے لیے وہ ہمیشہ غصے یا دھونس کا ہی سہارا لیں۔ اچھا، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ بسا اوقات یہ لوگ انتہائی نرم لہجے، میٹھی باتوں اور شدید قسم کی ذہنی ہیرا پھیری یعنی مینیپولیشن کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ یہ حالات کے ساتھ اس طرح کھیلتے ہیں کہ سامنے والا سمجھتا ہے وہ اپنی مرضی سے کام کر رہا ہے، جبکہ دراصل وہ وہی کر رہا ہوتا ہے جو یہ کنٹرول فریک چاہتا ہے۔ یہ تو کھلے غصے سے بھی زیادہ خطرناک محسوس ہوتا ہے۔ اس میں تو انسان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اس سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ بالکل، اور ان کا واحد مقصد ہوتا ہے کہ کسی بھی قیمت پر تسلط برقرار رہنا چاہیے۔ لیکن اس جنون کے پیچھے سائنس کیا ہے؟ اگر بڑی تصویر کو دیکھیں تو ان لوگوں کو اتنا کنٹرول چاہیے کیوں ہوتا ہے؟ انہیں ڈر کس چیز کا ہے؟ اس کا تعلق سیدھا اسی بنیادی کمزوری سے ہے جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا۔ یہ بیرونی دنیا پر قابو پانے کا جنون دراصل ان کے اپنے اندر کی شدید بے ترتیبی اور خوف کو چھپانے کی ایک مایوس کن کوشش ہوتا ہے۔ یعنی وہ اندر سے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں؟ ہاں، وہ اندر سے اتنے خوفزدہ ہوتے ہیں کہ دنیا ان کے قابو سے باہر ہے تو وہ بیرونی حالات کو سختی سے مٹھی میں بند کر کے ایک جھوٹا سکون تلاش کرتے ہیں۔ جیسے ہی کنٹرول ٹوٹتا ہے، انہیں اپنا ہی وجود بکھرتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ کتنی تھکا دینے والی زندگی ہوگی ہے۔ اور انسان ہر چیز کو کنٹرول تو نہیں کر سکتا نا۔ جب حالات ان کے قابو سے باہر ہو جاتے ہیں تو اکثر یہ جنون ایک نئی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ بالکل، اور یہیں سے اگلی قسم جنم لیتی ہے۔ جی،
جسے کتاب میں دی ایکیوزنگ کرٹک یعنی الزام تراش نقاد کہا گیا ہے۔ ہاں، جب کنٹرول ہاتھ سے نکلتا ہے تو یہ لوگ لاشعوری طور پر تنقید کا ہتھیار نکال لیتے ہیں۔ ڈاکٹر گلاس بتاتی ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی پوری زندگی گویا کسی دکان کے شکایتوں کے کاؤنٹر پر گزار دیتے ہیں۔ مطلب صرف خامیاں ہی نظر آتی ہیں انہیں؟ بالکل، ان کی نگاہیں صرف وہی دیکھتی ہیں جو غلط ہے۔ یہ کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتے اور اس نامکمل دنیا کو مکمل بنانے کی ایک جھوٹی کوشش میں ہر وقت دوسروں پر تنقید کے تیر برساتے رہتے ہیں۔ اچھا، لیکن ان کی تنقید کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ صورتحال کا تجزیہ کرتے ہیں یا سیدھا ذاتی حملہ کرتے ہیں؟ یہ سیدھا انسان پر الزام دھرتے ہیں۔ کتاب میں ایک بڑی اچھی مثال ہے کہ فرض کریں انہیں کہیں پہنچنے میں تاخیر ہو جائے تو وہ یہ نہیں مانیں گے کہ ٹریفک زیادہ تھی یا ان کی اپنی غلطی تھی۔ وہ سیدھا ساتھ موجود شخص کی طرف انگلی اٹھائیں گے اور کہیں گے اس ساری تاخیر کی وجہ صرف اور صرف تم ہو۔ یہ تو بہت عام دیکھنے کو ملتا ہے، ہر خرابی کا ملبہ دوسروں پر ڈالنا۔ لیکن یہاں ایک بحث جنم لیتی ہے۔ اکثر لوگ جب اس طرح کی سخت تنقید کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو صرف تعمیری تنقید کر رہا تھا۔ ہاں، کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کا نام دے دیتے ہیں۔ بالکل۔ تو ہم اس زہریلے پن اور ایک سچی تعمیری تنقید کے درمیان فرق کیسے کریں گے؟ اس کے لیے صرف اس تنقید کے ارادے کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تعمیری تنقید کی جو بنیاد ہے نا، وہ ہمیشہ احترام پر ہوتی ہے۔ اس کا مقصد بہتری لانا ہوتا ہے، لیکن ایک الزام تراش نقاد کا مقصد کبھی بہتری لانا نہیں ہوتا۔ تو ان کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ ان کا ہدف ہوتا ہے دوسروں کی ہر خوشی، کوشش اور اہمیت کو مکمل طور پر مسترد کر دینا، یعنی اسے ان ویلیڈیٹ کرنا۔ یہ نقاد دراصل دوسروں کو چھوٹا دکھا کر اپنے آپ کو برتر ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سوچنا ہی لرزہ خیز ہے۔ چلیں اب گفتگو کا رخ ایک ایسی قسم کی طرف موڑتے ہیں جو ڈاکٹر گلاس کی فہرست میں شاید سب سے زیادہ خطرناک سمجھی گئی ہے۔ او ہاں، یہ بہت اہم ہے۔ جی، بے خبر اناڑی، کنٹرول فریک اور نقاد تو اپنی جگہ، مگر یہ جو چوتھی قسم ہے یہ ہے دا اسمائلنگ ٹو فیسڈ بیک اسٹیبر، یعنی مسکراتا دوغلا اور پیٹھ پیچھے چھرا گھونپنے والا۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ اور خطرناک ہو جاتی ہے۔ اگر پچھلے کرداروں کو ہم نے زہریلا کہا ہے تو اس کردار کو ہم زہر قاتل کہہ سکتے ہیں۔ بالکل۔ ان کی سب سے بڑی طاقت ہی ان کا بہروپ ہے۔ یہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں، ان کے ہونٹوں پر شہد ہوتا ہے اور دل میں شدید حسد ہوتا ہے۔ یہ سامنے آپ کے بہترین دوست ہونے کا ڈرامہ کرتے ہیں، میٹھے الفاظ بولتے ہیں، لیکن موقع ملتے ہی فائدہ اٹھاتے ہیں نا؟ ہاں، جیسے ہی انہیں موقع ملتا ہے یہ اپنے فائدے یا آگے بڑھنے کے لیے آپ کو روندنے سے ذرا بھی گریز نہیں کرتے۔ انسان ایک کھلے دشمن کا تو پھر بھی مقابلہ کر سکتا ہے۔ اگر سامنے سے کوئی جارحانہ رویہ دکھائے تو انسان دفاع کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن اس خاموش اور مسکراتے ہوئے زہر سے کیسے بچا جائے؟ یہی تو اس رویے کی کامیابی کا راز ہے۔ وہ اعتماد بناتے ہیں اور پھر پیٹھ میں چھرا گھونپتے ہیں۔ ڈاکٹر گلاس نے کتاب میں اس کردار کی سنگینی کو واضح کرنے کے لیے 2 بڑے شاندار حوالے دیے ہیں۔ جی، وہ حوالے کیا ہیں؟ پہلا حوالہ مشہور اطالوی شاعر ڈانٹے کی شاہکار نظم انفرنو کا ہے۔ آہا، ڈانٹے کی انفرنو۔ ہاں، ڈانٹے نے جہنم کے مختلف درجات کا نقشہ کھینچا ہے نا، تو اس کے مطابق جہنم کا آخری سب سے نچلا اور بدترین حلقہ قاتلوں کے لیے نہیں بلکہ دھوکہ دینے والوں کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ واہ، واقعی، کیونکہ اعتبار توڑنا سب سے بڑا جرم سمجھا گیا ہے۔ بالکل۔ اور دوسرا حوالہ عظیم فلسفی کنفیوشس کا ہے۔ انہوں نے صدیوں پہلے کہا تھا کہ یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ انسان بظاہر کسی سے دوستی کرے اور دل میں کینہ اور عداوت چھپائے رکھے۔ یہ بتاتا ہے کہ یہ دغلا پن کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر اس کی نفسیاتی گہرائی میں جایا جائے تو کوئی انسان اس حد تک دغلا کیسے ہو جاتا ہے؟ اس مسکراتے چہرے کے پیچھے کون سا میکینزم کام کر رہا ہے؟
اس کے پیچھے عموماً ایک بہت ہی بزدلانہ ذہنیت اور شدید قسم کا حسد کام کر رہا ہوتا ہے۔ یہ لوگ اندر سے اس قدر غیر محفوظ ہوتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے دنیا میں کامیابی بس محدود سی ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ اگر کوئی دوسرا کامیاب ہو گیا تو ان کے لیے تو کچھ بچے گا ہی نہیں۔ مطلب وہ مقابلے سے ڈرتے ہیں؟ بالکل، وہ اتنے بزدل ہوتے ہیں کہ کھلے عام مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، اس لیے وہ ہمدردی کا جھوٹا سہارا لیتے ہیں اور شارٹ کٹ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا یہ زہریلا پن دراصل ان کی شدید بزدلی کا ثبوت ہے۔ صحیح، یہ جاننا واقعی آنکھیں کھول دینے کے مترادف ہے کہ ایک مسکراہٹ کے پیچھے کتنا گہرا خوف چھپا ہو سکتا ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم نے یہ سمجھا کہ کیسے بے خبر سماجی اناڑی اپنے الفاظ سے جذبات کو چلتے ہیں، کیسے کنٹرول کا جنونی انسان ہر چیز کو زنجیروں میں جکڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور کیسے ایک نقاد اور دوغلا انسان کام کرتا ہے۔ لیکن سیشن کو سمیٹنے سے پہلے ایک بہت اہم حقیقت یاد رکھنی چاہیے۔ انسانی شخصیات کو کبھی مکمل طور پر خانوں میں قید نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جاننا بہت اہم ہے کہ ایک انسان میں ان 30 اقسام میں سے بے وقت کئی اقسام کی خصوصیات بھی ہو سکتی ہیں۔ مطلب ایک کنٹرول فریک نقاد بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں بالکل، اور اس علم کا مقصد کسی کی ذات پر حملہ کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے دفاع کے لیے ایک واضح سوچ پیدا کرنا ہے۔ جب ہمیں یہ شعور مل جاتا ہے تو ہم غصے کے بجائے صورتحال کو بہتر انداز میں سنبھال سکتے ہیں۔ اور شعور کی یہی بیداری ہمیں اگلے مرحلے کی طرف لے جاتی ہے۔ کتاب کی ہدایات کے مطابق اگلے حصے میں ہم صرف ان کی پہچان تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ ہم عملی قدم اٹھائیں گے۔ ایکشن پلان۔ جی، ہم زہریلے لوگوں سے نمٹنے کے 10 طریقے یعنی 10 ٹیکنیکس فار ہینڈلنگ ٹاکسک پیپل ظاہر کریں گے۔ اس میں ہم سیکھیں گے کہ اپنی کھوئی ہوئی طاقت واپس حاصل کرنے کے لیے بالکل کیا الفاظ ادا کرنے چاہیے۔ میں تو اس کا بے صبری سے انتظار کر رہی ہوں۔ بالکل، لیکن پروگرام کا ختم کرنے سے پہلے میں ایک انتہائی گہرا سوال سوچنے کے لیے چھوڑنا چاہتا ہوں۔ ذرا سوچئے، کیا یہ ممکن ہے کہ جن زہریلے کرداروں سے ہم بھاگ رہے ہیں وہ دراصل ہمارے اپنے ہی اندر چھپے ان عدم تحفظ اور خامیوں کے عکاس ہوں جن کا ہم نے آج تک سامنا کرنے کی ہمت ہی نہیں کی؟ کیا ہم ان میں اپنا ہی تاریک عکس تو نہیں دیکھ رہے؟ مظلوم بننا چھوڑ دیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ قلم کا استعمال کیا جائے، جو یقیناً تلوار سے زیادہ طاقتور ہے۔ بالکل، بہت ہی گہری بات کہی آپ نے۔ یہ ایک ایسا مائنڈ سیٹ ہے جس کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ جی، اور اسی مائنڈ سیٹ کو لے کر ہم آج کے اس گہرے تجزیے کا آغاز کر رہے ہیں، مائنڈ ورس کے اس مشن کے تحت جس کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسانی جذبات کی جو پیچیدگیاں ہیں ان کو سمجھا جائے اور انہیں ہر ایک کے لیے آسان بنایا جائے۔ اور آج کا موضوع تو مطلب ہر انسان کی زندگی سے جڑا ہوا ہے۔ بالکل جڑا ہوا ہے۔ آج ہم ڈاکٹر للین گلاس کی مشہور کتاب ٹاکسک پیپل یعنی زہریلے لوگ، اس کے ابواب 6، 7 اور 8 کا گہرا تجزیہ کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں، ہمارا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم زہریلے رویوں کی نشاندہی کریں، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان سے نمٹنے کے عملی اور ٹھوس طریقے کیا ہیں۔ صحیح، کیونکہ صرف مسئلہ جان لینا کافی نہیں ہوتا، اس کا حل بھی تو چاہیے۔ ایگزیکٹلی، مطلب میں اس کا موازنہ اکثر ایک کمپیوٹر وائرس سے کرتی ہوں۔ ہم ہر بار وائرس آنے پر اپنا کمپیوٹر تو اٹھا کر نہیں پھینک سکتے نا۔ ہاں، جی بالکل نہیں پھینک سکتے۔ ہمیں بس ایک مضبوط اینٹی وائرس چاہیے ہوتا ہے، اور آج ہم وہی اینٹی وائرس انسٹال کرنا سیکھیں گے۔ بہت زبردست تشبیہ ہے، اور میں اس بات کی مکمل تائید کرتا ہوں کہ دیکھیں، معلومات ہی اصل طاقت ہیں۔ اپنے رویوں کو بدلنے کے لیے اور ان زہریلے لوگوں سے بچنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنا جو نفسیاتی دفاعی نظام ہے اسے مضبوط کرنا ہوگا۔ جی، اور اسی لیے ہم آج ان 10 ٹیکنیکوں پر بات کریں گے جو ڈاکٹر گلاس نے متعارف کرائی ہیں۔ مخصوص رشتوں پر بات کرنے سے پہلے میرا خیال ہے کہ ہمیں ان اوزاروں کو سمجھنا چاہیے جو اس کتاب میں دیے گئے ہیں۔ بالکل، بنیاد سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو جو سب سے پہلی ٹیکنیک ہے وہ ہے سوچ کو روکنے کی ٹیکنیک، جسے کتاب میں اسٹاپ دا تھاٹ کہا گیا ہے۔ میں پڑھ رہی تھی تو مجھے لگا کہ مطلب یہ بہت عام سا مسئلہ ہے کہ ایک منفی سوچ ہمارے دماغ میں بار بار گھومتی رہتی ہے۔ جی، نفسیات میں اسے رومینیشن کہتے ہیں۔
ہوتا یہ ہے کہ ایک منفی خیال آیا اور وہ ایک لوپ کی طرح بار بار چلنے لگا. یہ ہمیں اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیتا ہے. ہاں، وہ ایک عجیب سی بے چینی ہوتی ہے. تو اس کو روکا کیسے جائے؟ طریقہ بہت دلچسپ ہے اور تھوڑا ڈرامائی بھی. جب بھی زہریلے انسان کا خیال آئے یا وہ منفی لوپ شروع ہو تو آپ نے بلند آواز میں یا اگر لوگوں کے بیچ ہیں تو اپنے ذہن میں زور سے پکارنا ہے. سوچ کو روکو یا اسٹاپ دا تھاٹ. ارے واہ، مطلب خود کو ایک کمانڈ دینی ہے. بالکل. اور اس کا مقصد دماغ کے اس نیورل پاتھ وے کو ایک جھٹکا دینا ہے. جیسے آپ یہ کہتے ہیں وہ لوپ 1 سیکنڈ کے لیے ٹوٹتا ہے اور فوراً اسی وقت آپ نے اپنے بارے میں کوئی مثبت بات سوچنی ہے، کوئی ایفرمیشن. یعنی وہ جو خالی جگہ بنی اسے کسی اچھی بات سے بھر دینا ہے، جیسے میں اس رویے سے بہتر کی حقدار ہوں. 100% درست. یہ بظاہر سادہ لگتا ہے لیکن یہ دماغ کی ری وائرنگ کے لیے بہت طاقتور اوزار ہے. یہ تو واقعی کمال کی چیز ہے. اچھا، دوسری تکنیک جس نے مجھے کافی حیران کیا وہ تھی آئینے کی تکنیک یا دا مرر ٹیکنیک. میں چاہوں گی کہ آپ اس کی تھوڑی وضاحت کریں. ہاں، یہ تکنیک ذرا ہمت مانگتی ہے. آئینے کی تکنیک کا مطلب یہ ہے کہ جو زہریلا انسان آپ کے ساتھ برا رویہ کر رہا ہے آپ نے بالکل ہو بہو اس کی نقل اتارنی ہے، اسے اسی کا عکس دکھانا ہے. لیکن ایک سیکنڈ، کیا اس سے ہم خود برے نہیں بن جائیں گے؟ مطلب اگر کوئی چیخ رہا ہے تو ہم بھی چیخیں؟ لیکن مقصد لڑائی بڑھانا نہیں ہے. مقصد اس انسان کو جو کہ اپنے رویے سے بالکل بے خبر ہے اس کو ایک شوق دینا ہے. کتاب میں ایک بہت زبردست مثال ہے مسٹر جونز کی. جی، وہ باس والی مثال نا؟ بالکل. وہ ایسا باس تھا جو کتوں کی طرح بھونک کر اپنے ملازموں سے بات کرتا تھا. ہر وقت غصہ، ہر وقت چیخنا. ایک دن اس کی ایک ملازمہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے آئینہ دکھائے گی. اور اس نے کیا کیا؟ جب مسٹر جونز اس پر چیخا تو اس ملازمہ نے بالکل اسی کی پچ، اسی کے لہجے اور اسی طرح بھونکنے والے انداز میں اسے جواب دیا. او مائی گاڈ! پھر کیا ہوا؟ مسٹر جونز مکمل طور پر ہکا بکا رہ گیا. اسے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ وہ دوسروں کو کتنا برا لگتا ہے. اسے اپنی خامی نظر آ گئی اور اس نے اپنا رویہ ٹھیک کر لیا. یہ تو کافی رسکی لیکن بہت مؤثر طریقہ ہے. لیکن کیا ہو اگر مطلب ہم کسی ایسے انسان کے سامنے ہوں جہاں ہم آئینہ نہ دکھا سکے؟ جیسے غصہ تو بہت آ رہا ہے لیکن ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. اس کے لیے ڈاکٹر گلاس نے ایک بہت ہی دلچسپ اور مجھے ذاتی طور پر بہت پسند ہے وہ تکنیک دی ہے، خیالی تصور کی تکنیک یا ویکیریس فینٹیسی ٹیکنیک. ہاں، اس میں ہم اپنے غصے کو کسی خیالی منظر میں نکالتے ہیں نا؟ بالکل. دیکھیں، جب ہمیں غصہ آتا ہے تو ہمارا جسم کورٹیسول اور ایڈرینلین سے بھر جاتا ہے. ہم فائٹ اور فلائٹ موڈ میں ہوتے ہیں. اب آپ کسی ریسٹورانٹ میں ہیں اور وہاں کا مالک آپ سے بہت بدتمیزی کر رہا ہے. آپ حقیقت میں تو اسے مار نہیں سکتے. جی بالکل. جیل تو نہیں جانا نا؟ ہاں بالکل. تو آپ صرف اپنے ذہن میں یہ تصور کریں کہ کوئی جنگلی جانور اس مالک کے پیچھے بھاگ رہا ہے یا کسی فلم کا ہیرو اس کی جم کر پٹائی کر رہا ہے. مطلب دماغ میں ایک ایکشن فلم چلا لینی ہے. جی، اور اس کا نفسیاتی فائدہ یہ ہے کہ دماغ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ سچ میں ہو رہا ہے یا خیال میں. اس خیالی منظر سے آپ کے جسم کا تناؤ فوراً کم ہو جاتا ہے. آپ کو الٹا ہنسی آنے لگتی ہے. ارے یہ تو بہت زبردست بات ہے. لیکن یہاں ایک بہت اہم نکتہ ہے اور میں بڑی سختی سے خبردار کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، یہ صرف اور صرف ایک خیال ہے. اسے حقیقت میں کبھی نہیں آزمانا اور تشدد کا راستہ کبھی کسی صورت بھی اختیار نہیں کرنا. بالکل، یہ بہت ضروری وضاحت تھی. یہ صرف اپنے اندر کے پریشر کوکر کو ریلیز کرنے کا طریقہ ہے. محض ایک سیفٹی والو ہے. اچھا، اب آتے ہیں ایک ایسی تکنیک پر جس سے مجھے پرسنلی بہت ڈر لگتا ہے. براہ راست سامنا کرنے کی تکنیک یعنی ڈائریکٹ کنفرنٹ ٹیکنیک. یہ بہت سے لوگوں کے لیے مشکل ہوتی ہے. جی، کیونکہ اس میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنی ہوتی ہے. اور کتاب میں وہ مشہور اداکارہ میرل اسٹریپ کا واقعہ بھی ہے جب ایک اطالوی پروڈیوسر نے انہیں اپنی زبان میں بدصورت کہا تھا. بالکل. اسے لگا تھا کہ میرل کو اطالوی زبان نہیں آتی. ہاں، اور میرل نے مطلب رونے دھونے کے بجائے براہ راست آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسی اطالوی زبان میں اسے جواب دیا اور وہاں سے چلی گئیں. لیکن میری الجھن یہ ہے کہ کیا براہ راست سامنا کرنے سے حالات مزید خراب نہیں ہو جائیں گے؟ کیا سامنے والا اور زیادہ غصے میں نہیں آ جائے گا؟ دیکھیں، یہ سوال بہت اہم ہے.
اگر آپ بھی چیخنا شروع کر دیں گے تو حالات خراب ہوں گے، لیکن اگر آپ یہ عمل ایک انتہائی پرسکون آواز اور ٹھوس انداز میں کریں گے تو یہ سامنے والے کو حیران کر دیتا ہے، وہ غیر مسلح ہو جاتا ہے۔ مطلب انہیں توقع ہوتی ہے کہ ہم ڈر جائیں گے، اور جب ہم پرسکون رہتے ہیں تو ان کا گیم پلان خراب ہو جاتا ہے۔ 100% ایسا ہی ہے، یہ آپ کو مظلوم بننے سے بچاتا ہے اور طاقت آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ جا سکتا نا؟ جی بالکل نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی اس کو ہم ایک شطرنج کے کھیل سے تشبیہ دے سکتے ہیں، جی جہاں بادشاہ، مطلب اگر ہم باس کو بادشاہ مان لیں جی اور دوست کو پیادے یا گھوڑے سمجھ لیں، جی تو سب کے ساتھ چلنے کی چالیں بالکل مختلف ہوتی ہیں۔ بہت خوبصورت تشبیہ دی آپ نے۔ ہمیں سامنے والے انسان کے کردار یا رول کے حساب سے تکنیک چننی ہوتی ہے۔ تو شروعات کرتے ہیں سب سے مشکل رشتے سے، والدین کا رشتہ۔ یہ واقعی سب سے پیچیدہ اور مشکل رشتہ ہے، کیونکہ دیکھیں اس میں احساس جرم اور ایک بہت گہرا جذباتی لگاؤ شامل ہوتا ہے۔ اور بچپن کی کنڈیشننگ بھی تو ہوتی ہے نا؟ بالکل، اگر والدین بہت زیادہ تنقیدی ہیں، ہر بات میں کیڑے نکالتے ہیں، تو وہاں ہم پرسکون سوالات کی تکنیک یعنی کام کویسچننگ استعمال کر سکتے ہیں، یا پھر براہ راست سامنا کرنے کی تکنیک کہ آپ مجھے ایسے کیوں کہہ رہے ہیں، لیکن بہت ادب سے۔ اور اگر مطلب زیادتی بہت شدید ہو تو کتاب میں ایک اور حل بھی ہے۔ جی، شدید استحصال کی صورت میں جہاں آپ کی ذہنی صحت بالکل تباہ ہو رہی ہو تو وہاں تعلق ختم کرنے یا ان پلگ ٹیکنیک کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ ایک آخری اور مجبوری کا حل ہے۔ ہاں، یہ کافی تکلیف دہ بات ہے، لیکن بعض اوقات خود کو بچانے کے لیے یہ فاصلہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب اگر بات کریں باس کی، مطلب نوکری بچانے کا بھی تو پریشر ہوتا ہے نا، ہم باس پر چیخ تو نہیں سکتے۔ بالکل، باس کے سامنے معاشی دباؤ ہوتا ہے، آپ اسے آئینہ نہیں دکھا سکتے ورنہ نوکری جائے گی۔ تو پھر وہاں کیا کریں؟ یہاں وہی 2 ٹیکنیکیں کام آتی ہیں جو ہم نے شروع میں ڈسکس کی: سوچ کو روکنے کی تکنیک تاکہ باس کی باتیں آپ کے دماغ پر حاوی نہ ہوں، اور خیالی تصور کی تکنیک تاکہ آپ اپنا فرسٹریشن ذہن میں ہی نکال لیں اور پرسکون ہو جائیں۔ یعنی دفتر کا زہر دفتر میں ہی چھوڑ کر گھر جائیں، یہ بہت پریکٹیکل ہے۔ اور دوستوں کے معاملے میں؟ نوز تو آپ دیکھیں خود چنتے ہیں، یہاں آپ کا کوئی مجبوری کا رشتہ نہیں ہوتا، اس لیے بات چیت کا دروازہ کھلا رکھنا اہم ہے۔ تو دوستوں کے لیے کون سی تکنیک بہترین ہے؟ محبت اور مہربانی سے پیش آنے کی تکنیک، گیو دیم لو اینڈ کائنڈنس، کیونکہ بعض اوقات دوست کا زہریلا رویہ دراصل اس کی اپنی کسی اندرونی تکلیف کا نتیجہ ہوتا ہے۔ آپ محبت سے پیش آئیں تو دوستی بچائی جا سکتی ہے۔ یہ تو بہت پیاری بات ہے، لیکن اگر ہم شریک حیات کی بات کریں، یہ تو سب سے گہرا رشتہ ہے، اگر اس میں زہر گھل جائے تو کیا کیا جائے؟ جی، شریک حیات کے ساتھ چونکہ قربت بہت ہوتی ہے تو ڈاکٹر گلاس کہتی ہیں کہ محبت اور مہربانی کے ساتھ مذاق کا استعمال یعنی ہیومر کا استعمال حالات کو بہت جلد نارمل کر سکتا ہے۔ مطلب غصے کے وقت کوئی ہلکی پھلکی بات کر دی جائے؟ جی، لیکن طنز نہیں، خالص مزاح۔ اس سے کشیدگی کا غبارہ فوراً پھٹ جاتا ہے اور ماحول ہلکا ہو جاتا ہے۔ ارے واہ! تو ہم نے دوسروں سے نمٹنے کے طریقے تو سیکھ لیے اور رشتے کے حساب سے ٹول بھی سلیکٹ کر لیا، لیکن ذرا ٹھہریں۔ جی فرمائیں۔ کتاب کا ایک حصہ ہے جو مجھے تھوڑا چبھنے والا لگا، زہریلے امیج کا جائزہ یا ٹاکسک امیج انوینٹری۔ کیا ایسا تو نہیں کہ ہم خود انجانے میں کوئی زہریلا تاثر دے رہے ہوں اور ان لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہے ہوں؟ یہ اس کتاب کا سب سے چشم کشا اور اہم حصہ ہے، ہم اکثر خود پر غور نہیں کرتے۔ جی، میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس میں ظاہری روپ، لباس، جسمانی حرکات، حتیٰ کہ ناخنوں تک کا ذکر ہے۔ بالکل ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا لوگوں کو ان کے ناخنوں یا لباس یا کھڑے ہونے کے انداز پر پرکھنا، کیا یہ سطحی یعنی سپرفیشن سوچ نہیں ہے؟ مطلب ہم انسانوں کی بات کر رہے ہیں یا فیشن ماڈلز کی؟ یہ سوال آپ کے ذہن میں آنا بالکل فطری ہے، لیکن دیکھیں یہ فیشن کی بات بالکل نہیں ہے۔ نفسیات میں اسے سرکولر کنٹیجن کہتے ہیں۔ سرکولر کنٹیجن یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ظاہری روپ، لباس اور رویہ کیسے دوسروں کے موڈ کو اور ان کے ہمارے ساتھ رویے کو متاثر کرتا ہے۔ یہ اس لاشعوری پیغام کی بات ہے جو ہم اپنی عزت نفس کے حوالے سے دوسروں کو دے رہے ہوتے ہیں۔ مطلب ہم بغیر بولے بھی کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ 100%۔ اگر ہم
جھکے ہوئے کندھوں کے ساتھ چلتے ہیں، لباس کی پرواہ نہیں کرتے، ناخن گندے ہیں، یا ہماری آواز میں ایک مستقل روتی ہوئی یا کمزور سی ٹون ہے، تو ہم دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم خود کو اہمیت نہیں دیتے۔ اوہ، اور زہریلے لوگ اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بالکل، وہ شکاری کی طرح کمزور شکار ڈھونڈتے ہیں۔ اگر ہم خود کا احترام نہیں کریں گے تو ہم انہیں ایک سگنل دے رہے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ بدسلوکی کر سکتے ہیں۔ یہ تو مطلب ایک بہت ہی مختلف اور گہرا زاویہ ہے، یعنی ہمارا ظاہر ہماری اندرونی کیمسٹری کا عکاس ہوتا ہے۔ جی، اگر آپ سیدھے کھڑے ہوں گے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں گے تو نصف جنگ تو آپ ویسے ہی جیت جاتے ہیں۔ زبردست۔ تو ہم آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ آج کے اس گہرے تجزیے سے ایک بات تو بالکل ثابت ہوتی ہے کہ ہمیں اب مزید مظلوم بن کر رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس اپنی حفاظت کے لیے عملی اور ٹھوس راستے موجود ہیں۔ بالکل، اوزار ہمارے ہاتھ میں ہیں، بس انہیں صحیح وقت پر استعمال کرنا ہے۔ جی، اور ہمارے آخری اور اختتامی حصے میں ہم سب سے مشکل مرحلے پر بات کریں گے، شفا یابی۔ غصے سے کیسے نمٹا جائے، رشتے میں دوبارہ کیسے جان ڈالی جائے، اور بالآخر اپنی زندگی میں کیسے آگے بڑھا جائے۔ اور جاتے جاتے میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہوں گا۔ آج رات اس بات پر ضرور غور کیجیے گا کہ کیا ہمارے اپنے اندر موجود کوئی اندیکھی خامی ہی تو ان زہریلے لوگوں کو ہماری طرف متوجہ نہیں کر رہی؟ کیا ہم خود انجانے میں انہیں دعوت تو نہیں دے رہے؟ واقعی ایک بہت گہری اور فکر انگیز بات ہے یہ۔ اچھا، فرض کریں کسی ہیکر نے ایک کمپیوٹر سسٹم میں بہت ہی خطرناک قسم کا وائرس داخل کر دیا ہے۔ اب کچھ عرصے بعد وہ ہیکر تو چلا جاتا ہے، لیکن وہ وائرس اندر ہی اندر سسٹم کو کھوکھلا کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل، فائلیں کرپٹ ہونے لگتی ہیں۔ جی، اور سسٹم بالکل سست پڑ جاتا ہے۔ ہم اس ہیکر کو تو نکال دیتے ہیں، لیکن اس کوڈ کا کیا جو وہ پیچھے چھوڑ گیا ہے؟ زہریلے لوگوں کے ساتھ تعلق بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ ہم ان سے بچنا تو سیکھ لیتے ہیں، لیکن جو ذہنی اور جذباتی وائرس وہ ہمارے اندر چھوڑ جاتے ہیں، اس کا کیا کیا جائے؟ بات تو سچ ہے، کیونکہ یہ جو جذباتی وائرس ہوتا ہے نا، یہ بہت گہرا اثر چھوڑتا ہے۔ بالکل۔ تو آج کے اس گہرے تجزیے میں ہم اسی وائرس کو نکالنے، سسٹم کو ری بوٹ کرنے اور ان زخموں کو بھرنے پر بات کریں گے، کیونکہ مائنڈ ورس کا بنیادی فلسفہ بھی تو یہی ہے کہ کائنات کو سمجھنے کا آغاز خود کو سمجھنے سے ہوتا ہے۔ کیا بات ہے! یہ جو ہیکر والی تمثیل دی ہے نا آپ نے، یہ بالکل فٹ بیٹھتی ہے صورتحال پر۔ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ دفاعی خول پہن لیا یا اس زہریلے انسان کو زندگی سے نکال دیا تو بس مسئلہ حل ہو گیا۔ ہاں، لوگ سوچتے ہیں بس کہانی ختم۔ بالکل، لیکن وہ صرف پہلا قدم ہوتا ہے۔ اصل مسئلہ اس تباہی کا ہے جو وہ پیچھے چھوڑ گیا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ تعلق ختم ہونے کے ساتھ ہی تکلیف بھی ختم ہو جائے گی، لیکن اندر ایک شدید غصہ اور کڑواہٹ رہ جاتی ہے۔ اور گہرا دکھ بھی۔ میں اکثر یہ سوچتی ہوں کہ لوگ یہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ وہ غصہ دراصل ہے کس بات کا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ خود اذیتی کا شکار ہو جاتے ہیں یا بہت زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں، اوور ایٹنگ بہت عام ہے اس میں۔ جی بالکل، اور خود کو ہی تنقید کا نشانہ بنانے لگتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی اور کے زہریلے رویے کا غصہ خود پر ہی نکالنے لگتا ہے؟ اس کی بڑی گہری نفسیاتی وجہ ہے، میں بتاتا ہوں۔ جب کوئی انسان کسی زہریلے تعلق میں مسلسل تنقید کا نشانہ بنتا ہے نا، تو اس کا دماغ اس بیرونی آواز کو اپنی اندرونی آواز بنا لیتا ہے۔ اچھا، وہ مان لیتا ہے کہ غلطی اسی کی ہے؟ بالکل، اسے نفسیات کی زبان میں انٹرنلائزیشن کہتے ہیں۔ انسان کا ذہن یہ ماننے لگتا ہے کہ شاید واقعی مجھ میں ہی کوئی خامی تھی، تو وہ غصہ جو دراصل اس زہریلے انسان پر ہونا چاہیے تھا، وہ اپنا رخ موڑ کر خود انسان کی اپنی ذات کی طرف ہو جاتا ہے۔ اوہ، یہ تو بہت خطرناک ہے۔ بہت زیادہ۔ اسی لیے وہ لاشعوری طور پر خود کو سزا دینے لگتا ہے۔ تو سب سے پہلا قدم اس بات کا شعور حاصل کرنا ہے کہ یہ جو بے چینی اور غصہ ہے نا، یہ آپ کی اپنی ذات کا حصہ نہیں ہے۔ یہ بس اس بیرونی وائرس کا نتیجہ ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ اور یہاں مجھے ایک فلم یاد آ رہی ہے، دی کرائنگ گیم۔ اس میں ایک بچھو کی کہانی ہے۔ بچھو کی فطرت ہے ڈسنا۔ کچھ زہریلے لوگ بھی بالکل بچھو کی طرح ہوتے ہیں، وہ کبھی نہیں بدلتے۔ اور یہ تلخ حقیقت انسان کو قبول کرنی پڑتی ہے۔ بالکل کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ بچھو کو ہاتھ لگائیں گے تو وہ ڈسے گا ہی، اس کا قصور نہیں، اس کی فطرت ہے۔ صحیح۔ تو پھر اس غصے کو
یا اس غصے کو سسٹم سے نکالا کیسے جائے؟ مطلب ہم نے اکثر سنا ہے کہ غصے کو پی جانا چاہیے، لیکن ظاہر ہے یہ تو کوئی صحت مندانہ بات نہیں ہے۔ غصے کو دبانا ایسا ہی ہے جیسے آپ پریشر کوکر کا والو بند کر کے نیچے آگ جلا دیں۔ ہاں، وہ تو پھر پھٹے گا ہی۔ بالکل۔ تو اسے نکالنے کے لیے ایک بہت ہی مؤثر طریقہ یہ ہے کہ ان تمام جذبات کو کاغذ پر اتارا جائے۔ مطلب اس شخص کے نام ایک تفصیلی خط لکھا جائے جس نے آپ کو تکلیف دی ہے۔ ایک خط جس میں ساری بھڑاس نکالی جائے؟ جی، اس خط میں ہر وہ بات، ہر دکھ، ہر شکایت لکھ دی جائے جو دل میں دبی ہو۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ خط کبھی بھیجا نہیں جاتا۔ ایک سیکنڈ، اگر خط بھیجنا ہی نہیں ہے تو پھر اسے لکھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ مطلب اس سے وہ شخص تو نہیں بدلے گا نا؟ نہیں، وہ شخص نہیں بدلے گا، اور سچی بات تو یہ ہے کہ مقصد اسے بدلنا ہے بھی نہیں۔ مقصد اس کتھارسس کا ہے، یعنی جذبات کے اخراج کا۔ اچھا، یعنی اپنے اندر کا غبار نکالنا۔ بالکل۔ جب انسان اپنے بکھرے ہوئے جذبات کو الفاظ کی شکل دیتا ہے نا، تو دماغ کے اس حصے پر دباؤ کم ہوتا ہے جو خوف اور غصے کو کنٹرول کرتا ہے۔ وہ الجھے ہوئے خیالات جب ایک صفحے پر آ جاتے ہیں تو دماغ انہیں پروسیس کر پاتا ہے۔ یہ تو بڑی زبردست ٹیکنیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جسمانی طور پر غصہ نکالنا بھی ضروری ہے۔ مطلب تنہائی میں کسی تکیے پر مکے مارنا بظاہر شاید تھوڑا عجیب لگے، لیکن اس سے جسم میں موجود وہ دباؤ کم ہوتا ہے نا، جو غصے کے ہارمونز کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ جسمانی تناؤ نکل جاتا ہے۔ میں سمجھ رہی ہوں، یعنی ہم اس توانائی کو ایک محفوظ راستہ دے رہے ہیں تاکہ وہ اندر سے نقصان نہ پہنچائے۔ اور اس مطالعے کے دوران مجھے کچھ اور طریقے بھی بڑے دلچسپ لگے، جیسے وہ تصویریں ضائع کرنے کا عمل۔ ہاں، وہ تصویریں پھاڑنے والی رسم۔ جی، ان تصاویروں کو پھاڑنا جن میں وہ زہریلا شخص موجود ہو، یہ واقعی ایک زبردست ذہنی سکون دے سکتا ہے۔ یا پھر وہ موم بتی کی روشنی میں غسل کرنے والا طریقہ، مطلب انسان نہاتے ہوئے یہ تصور کرے کہ جس طرح پانی جسم سے بہہ رہا ہے ویسے ہی زہریلے اثرات بھی بہہ کر نکل رہے ہیں۔ بالکل۔ لیکن بظاہر یہ چیزیں کسی جادوئی ٹوٹکے جیسی لگتی ہیں، کیا واقعی ان کا کوئی نفسیاتی اثر ہوتا ہے؟ دیکھیے، ہوتا کیا ہے کہ انسان کا دماغ علامتوں یا سمبلز کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ جب کوئی شخص جان بوجھ کر کسی تصویر کو پھاڑتا ہے تو وہ دراصل اپنے لاشعور کو ایک پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ میں نے اس رشتے کو اب ختم کر دیا ہے۔ بالکل، یہ ایک طرح کا کلوجر ہوتا ہے۔ اور پانی کو تو ویسے ہی پاکیزگی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ رسمیں انسان کو وہ کنٹرول واپس دلاتی ہیں جو اس زہریلے تعلق میں چھن چکا ہوتا ہے۔ اور جب یہ سارا غصہ نکل جاتا ہے نا، تب باری آتی ہے اصل مرحلے کی، اور وہ ہے معاف کرنا۔ اچھا، یہاں میں تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گی۔ مطلب معاف کرنے کی بات سن کر اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ تو سامنے والے کو کلین چٹ دینے کے برابر ہے۔ ہاں، یہ بڑی عام الجھن ہے نا؟ کیا معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مان لیں کہ اس نے جو کیا وہ ٹھیک تھا؟ یہ تو خود کے ساتھ ایک اور زیادتی والی بات لگتی ہے۔ میرا خیال ہے یہ الجھن سب کو ہوتی ہے، اور اسی لیے لوگ معاف کرنے سے کتراتے ہیں۔ لیکن دیکھیے، معاف کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس عمل کو درست مان لیا جائے یا انسان سب کچھ بھول جائے۔ تو پھر اصل مطلب کیا ہے اس کا؟ معاف کرنے کا اصل میکانزم یہ ہے کہ انسان اس نفرت اور غصے کی زنجیر کو کاٹ دیتا ہے جس نے اسے اس زہریلے انسان کے ساتھ باندھ رکھا ہوتا ہے۔ جب تک انسان کسی سے شدید نفرت کرتا ہے نا، وہ جذباتی طور پر اس کا غلام رہتا ہے۔ اوہ، یہ بات واقعی بہت گہری ہے۔ مطلب نفرت بھی ایک طرح کا کنیکشن ہی ہے۔ 100%۔ معافی دراصل وہ کینچی ہے جو اس غلامی کی زنجیر کو کاٹتی ہے۔ اور اگر آپ کو انتقام لینا ہی ہے تو سب سے بہترین انتقام انسان کی اپنی کامیابی ہے۔ واقعی وہ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے۔ ایک خاتون کا ہائی اسکول میں بہت مذاق اڑایا گیا تھا، لیکن 20 سال بعد جب وہ ایک انتہائی کامیاب اور پرکشش شخصیت بن کر اپنے ری یونین میں گئی تو وہی لوگ جو اس پر ہنستے تھے اب اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے مرے جا رہے تھے۔ کیا بات ہے! اس خاتون نے لڑائی نہیں کی، بس اپنی کامیابی سے جواب دیا۔ بالکل، اس کی خاموش کامیابی ہی اس کی اصل فتح تھی۔ یہ واقعی ایک طاقتور تصور ہے۔ اچھا، ابھی تک تو ہم بات کر رہے ہیں اس زہریلے تعلق کو نکالنے کی اور اس تعلق کو ہمیشہ کے لیے پیچھے چھوڑنے کی۔ اب ذرا رخ بدلتے ہیں۔ کیا ہر صورت میں تعلق کو ختم کرنا ہی واحد راستہ ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ مطلب فرض کریں کوئی قریبی رشتہ دار ہے، والدین ہیں یا جیون ساتھی ہے،
تو کیا کسی زہریلے تعلق کو دوبارہ بچایا یا بحال کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک نازک لیکن امید افزا پہلو ہے۔ اگر ہم انسانی تاریخ کا وسیع تر تناظر دیکھیں نا تو انسان بدل سکتے ہیں۔ کتاب میں لوتھرنز اور یہودیوں کی ایک بڑی کمال تاریخی مثال دی گئی ہے۔ اچھا، وہ کیا تھی؟ ان کے درمیان ایک بہت گہری خلیج اور زہریلا پن تھا جس کی جڑیں کچھ تاریخی بیانات میں تھیں۔ یہ نفرت صدیوں تک چلتی رہی، لیکن پھر 400 سال بعد لوتھرنز نے باقاعدہ اس رویے کو ترک کرنے کا اعلان کیا اور مفاہمت کا راستہ اپنایا۔ 400 سال بعد؟ واہ! جی، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر اتنی بڑی سطح پر معاشروں کے درمیان دیواریں گر سکتی ہیں تو دو انسانوں کے درمیان ذاتی تعلقات کیوں نہیں سدھر سکتے؟ انسان میں تبدیلی کی گنجائش ہمیشہ ہوتی ہے۔ بشرطے کہ وہ خود بدلنا چاہے، لیکن عملی زندگی میں یہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ فرض کریں کوئی شخص یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ بھئی مجھے یہ تعلق بحال کرنا ہے، تو وہ پہلا قدم کیسے اٹھائے؟ کیونکہ ظاہر ہے انا کی دیواریں تو بہت اونچی ہوتی ہیں۔ پہلا قدم اٹھانے کے لیے آپ رابطے کا کوئی بھی ذریعہ استعمال کر سکتے ہیں، خط، فون یا مل لینا، لیکن اصل چیز وہ نیت ہے جس کے ساتھ رابطہ کیا جائے۔ پرانی رومانوی فلموں کا ایک مشہور ڈائلاگ تھا نا کہ سچی محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کبھی معافی نہ مانگنی پڑے۔ ہاں، وہ بڑا مشہور جملہ ہے۔ لیکن حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے۔ کسی بھی تعلق کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے سچی محبت کا پہلا ثبوت ہی یہ ہے کہ انسان اپنی زہریلی غلطیوں پر معافی مانگے۔ مطلب اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا اور نقصان کی تلافی کرنا؟ بالکل، تعلقات کی بحالی کی یہ سب سے پہلی شرط ہے۔ لیکن یہاں مجھے ایک عملی مشکل نظر آ رہی ہے۔ معافی مانگنا تو سمجھ آتا ہے، لیکن کیا یہ تھوڑا زیادہ آئیڈیل نہیں ہو گیا؟ مطلب کسی ایسے شخص سے معافی مانگنا جو پہلے ہی آپ کو جذباتی طور پر تباہ کر چکا ہو، یہ تو خود کو مزید کمزور کرنے والی بات ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں آپ کیا کہہ رہی ہیں۔ مطلب کیا ہو اگر کوئی شخص پوری ایمانداری سے معافی مانگے اور وہ دوسرا شخص اسے حقارت سے مسترد کر دے؟ یہ تو پہلے سے بھی زیادہ گہرا زخم دے گا۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے، اور اس کا جواب ہمیں معافی کے اسی فلسفے میں ملتا ہے۔ جب کوئی سچے دل سے معافی مانگتا ہے نا تو وہ سامنے والے کے رد عمل کا محتاج نہیں ہوتا۔ اچھا، تو پھر کس لیے مانگتا ہے؟ یہ اس کے اپنے ضمیر کی صفائی کا عمل ہے۔ جب انسان اپنی غلطی تسلیم کر لیتا ہے تو وہ اپنا بوجھ ہلکا کر لیتا ہے۔ اب سامنے والے کا ریاکشن خواہ کچھ بھی ہو، غصہ کرے، طنز کرے یا فون کاٹ دے، معافی مانگنے والے نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ یعنی اس نے اپنے اندر کی کڑواہٹ ختم کر لی۔ جی بالکل، اس نے خود کو اس احساس جرم سے آزاد کر لیا۔ اس نے اپنی طرف کا پل تو تعمیر کر دیا نا، اب دوسرا شخص اس پر نہیں چلنا چاہتا تو یہ اس کی مرضی ہے۔ یہ زاویہ واقعی ذہن کو کھولنے والا ہے۔ مطلب اپنا حصہ ڈالو اور نتیجے کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھ جاؤ۔ لیکن اچھا، فرض کریں دوسرا شخص مان جاتا ہے اور تعلق دوبارہ شروع ہو جاتا ہے، تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ پرانے مسائل دوبارہ سر نہیں اٹھائیں گے؟ عادتیں تو اتنی آسانی سے نہیں جاتی نا۔ گارنٹی تو کوئی نہیں ہوتی، اسی لیے پرانی عمارت کو اسی کمزور بنیاد پر دوبارہ کھڑا نہیں کیا جا سکتا۔ جب تعلق دوبارہ جڑتا ہے تو نئے اور سخت اصول وضع کرنا ناگزیر ہوتا ہے۔ کس قسم کے اصول؟ سب سے اہم یہ کہ الزام تراشی کا سلسلہ بالکل بند کیا جائے، پرانے گڑے مردے اکھاڑنے پر مکمل پابندی ہو، اگر کبھی بحث ہو بھی جائے تو طنز کے تیر چلانے اور ذاتی حملے کرنے سے گریز کیا جائے۔ ہاں، یعنی بیلٹ سے نیچے وار نہیں کرنا۔ بالکل، یہ جو سرحدی لکیریں ہیں نا، یہ تعلق کو دوبارہ زہریلا ہونے سے بچاتی ہیں۔ زبردست۔ تو یہ تو ہو گئی تعلق کی بات۔ اب ذرا اس تجزیے کے سب سے اہم حصے کی طرف آتے ہیں۔ مطلب چاہے تعلق بحال ہو یا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، حتمی ہدف کوئی اور شخص نہیں ہے بلکہ انسان کی اپنی ذات ہے۔ بالکل، سب سے اہم ذات انسان کی اپنی ہے۔ کیونکہ جب انسان طویل عرصے تک زہریلے ماحول میں رہتا ہے تو وہ تو خود کو ہی بھول چکا ہوتا ہے، وہ اپنی شناخت کھو دیتا ہے۔ تو یہ بتائیں کہ اپنی زندگی کی تعمیر نو کا یہ سفر شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اس تعمیر نو کا پہلا قدم ہے تنہائی کا وقت۔ اسے ہم گوشہ نشینی یا ہرمٹ ٹائم بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ دراصل ایک ریچارج پیریڈ ہوتا ہے۔ مطلب کچھ وقت کے لیے دنیا سے کٹ جانا۔ لقات آپ کا اعصابی نظام اور توانائیاں نچوڑ لیتے ہیں، اس لیے کچھ وقت کے لیے شور شرابے سے کٹ کر تنہائی میں رہنا ضروری ہے
تاکہ انسان اپنے جسم اور ذہن کو دوبارہ مجتمع کر سکے۔ اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کسی اور کے بجائے صرف اپنی دیکھ بھال کرتا ہے۔ بالکل۔ ہاں، اور جب وہ دوبارہ دنیا کا سامنا کرتا ہے تو وہ چارجڈ ہوتا ہے۔ مجھے اس حوالے سے ایک کہانی بہت متاثر کن لگی، وہ جو ایک خاتون بونی کی کہانی تھی۔ بونی کی کہانی بہت ہی زبردست مثال ہے۔ جی، وہ ایک طویل عرصے تک ایک ایسے رشتے میں رہی جہاں اسے مسلسل احساس کمتری کا شکار رکھا گیا۔ اسے لگنے لگا کہ وہ کسی قابل ہی نہیں ہے، لیکن جب وہ اس رشتے سے باہر نکلی نا، تو اس نے صرف اپنی سوچ نہیں بدلی، اس نے اپنی پوری ظاہری شخصیت اور حلیہ ہی بدل ڈالا۔ بالکل، اس نے خود کو ایک نیا روپ دے دیا تھا۔ ہاں، اس نے ورزش شروع کی، صحت پر توجہ دی، نیا لباس، نیا انداز۔ بظاہر تو یہ بڑی سطحی سی بات لگتی ہے کہ کپڑے بدلنے سے کیا ہوگا، لیکن مجھے لگتا ہے اس کے پیچھے کوئی گہرا نفسیاتی محرک تھا۔ آپ بالکل ٹھیک سوچ رہی ہیں۔ ظاہری تبدیلی کبھی صرف ظاہری نہیں ہوتی۔ انسان کا لباس اور حلیہ اس کی شناخت کا حصہ ہوتا ہے۔ جب بونی نے اپنا حلیہ بدلا تو وہ دراصل اپنے اس پرانے مظلومیت والے وجود سے بغاوت کر رہی تھی۔ ہاں، وہ شیشے میں دیکھ کر خود کو بتا رہی تھی کہ اب میں وہ پچھلی عورت نہیں رہی۔ جی، جسے دبایا جا سکتا تھا۔ یہ اس کی اندرونی طاقت کا بیرونی اعلان تھا، اور اس تبدیلی کو برقرار رکھنے کے لیے ایک اور چیز بڑی کام آتی ہے، اور وہ ہے مثبت خود کلامی۔ انسان اپنے آپ سے بات کیسے کرتا ہے؟ ہاں، پازیٹیو سیلف ٹاک، جیسے وہ ٹیکساس کے تاجر وین کی کہانی تھی جو ہر روز صبح آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر بلند آواز میں خود سے کہتا تھا کہ آج کا دن بہت زبردست ہونے والا ہے اور وہ کامیاب ہوگا۔ بالکل۔ شروع میں شاید اسے خود بھی اس بات پر یقین نہ ہو، لیکن اس نے یہ سلسلہ جاری رکھا۔ اس کا میکینزم کیا ہے؟ مطلب یہ کام کیسے کرتا ہے؟ دیکھیں، یہ دراصل دماغ کو ری وائر کرنے کا عمل ہے۔ ہمارا دماغ ان باتوں پر یقین کرنے لگتا ہے جو وہ بار بار سنتا ہے۔ یعنی اگر ہم خود کو ناکام کہیں گے تو دماغ مان لے گا؟ بالکل۔ منفی سوچیں ایک سیلف فلفلنگ پروفیسی بن جاتی ہیں۔ انسان سوچتا ہے وہ ناکام ہوگا، وہ کوشش چھوڑ دیتا ہے اور واقعی ناکام ہو جاتا ہے۔ لیکن جب وہ تاجر روزانہ مثبت باتیں کرتا تھا تو وہ شعوری طور پر اپنے ذہن میں زہریلے خیالات کو داخل ہونے سے روک رہا تھا۔ اس نے اپنے دماغ کو کامیابی کے لیے پروگرام کر دیا تھا۔ اور صرف خود کلامی ہی نہیں، زندگی میں ایک بامقصد مشن کا ہونا بھی تو کتنا ضروری ہے۔ جی، مشن کے بغیر تو زندگی ادھوری ہے۔ جیسے مٹلڈا کی مثال تھی، وہ اپنی زندگی سے مایوس تھی کیونکہ کوئی مقصد نہیں تھا۔ پھر اسے احساس ہوا کہ اس کی اصل خوشی بچوں کے ساتھ ہے، تو وہ اسپیشل ایجوکیشن کی ٹیچر بن گئی۔ اور اس نے اپنی پوری زندگی ان بچوں کے لیے وقف کر دی۔ ہاں، اس ایک مقصد نے اس کی توجہ اپنے دکھوں سے ہٹا کر ایک تعمیری کام پر لگا دی۔ اور نئے لوگوں سے ملنے کی اہمیت بھی تو ہے نا، دنیا کو نئے زاویے سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ بالکل۔ مٹلڈا کی کہانی ثابت کرتی ہے کہ جب انسان اپنے دکھوں سے نکل کر کسی بڑے مقصد سے جڑتا ہے تو اندر کے زخم خود بخود بھرنے لگتے ہیں، اور یہیں آ کر ایک انسان دراصل ایک فاتح بن کر ابھرتا ہے۔ فاتح؟ جی، کیونکہ اپنی زندگی کا مقصد پا لینا اور دوسروں کے زہر کو حاوی نہ ہونے دینا ہی اصل فتح ہے۔ مظلومیت کا لبادہ انسان کو وقتی ہمدردی تو دلا دیتا ہے، لیکن آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ مظلوم بنے رہنے میں ایک عجیب سا آرام ہوتا ہے، کیونکہ پھر آپ کو اپنی ناکامی کی ذمہ داری خود نہیں لینی پڑتی، آپ ملبہ دوسروں پر ڈال سکتے ہیں۔ اوہ، یہ مظلومیت میں آرام ملنے والی بات، یہ تو واقعی آنکھیں کھول دینے والا نکتہ ہے۔ ہم سب کبھی نہ کبھی اسی خول میں پناہ ڈھونڈتے ہیں۔ تو ایک فاتح وہ ہوا جو اس خول کو توڑ دے؟ 100%۔ فاتح وہ ہے جو کڑی تنقید اور زہریلے رویوں کے باوجود اپنے راستے پر قائم رہے۔ ہماری تاریخ اور حال ایسے فاتحین سے بھرا پڑا ہے۔ جیسے اوپرا ونفری؟ بالکل۔ اوپرا ونفری کو کیریئر کے شروع میں یہ کہہ کر مسترد کر دیا گیا تھا کہ ان میں ٹی وی کے لیے کوئی ٹیلنٹ ہی نہیں ہے۔ ہاں، اور آج دیکھیں انہیں۔ اور سلویسٹر اسٹیلون کی مثال لے لیں، اسے ہالی ووڈ میں کوئی کام دینے کو تیار نہیں تھا۔ اسی طرح میلانیا گرفتھ، جس کی پتلی آواز کا اتنا مذاق اڑایا گیا اور کہا گیا کہ وہ فلموں میں کام نہیں کر پائے گی، لیکن اسی آواز کے ساتھ اسے آسکر کے لیے نامزد کیا گیا۔ تو ان سب میں مشترک بات یہ تھی کہ انہوں نے لوگوں کے زہریلے الفاظ کو اپنی اندرونی حقیقت نہیں بننے دیا۔ بالکل، انہوں نے دنیا کے زہر کو اپنی رگوں میں اترنے سے روک دیا اور فاتح بن گئے۔ یہ مثالیں ظاہر کرتی ہیں کہ لوگوں کے الفاظ ہماری تقدیر کا فیصلہ نہیں کر سکتے جب تک ہم خود انہیں اس کی اجازت نہ دیں۔ لیکن یہ سب صرف انفرادی کامیابی تک محدود نہیں ہے۔
جب ہم مائنڈ ورس کی بات کرتے ہیں تو بات انفرادی سکون سے نکل کر عالمی امن تک بھی تو جاتی ہے۔ ہاں، یہ بڑا اہم ربط ہے۔ عالمی امن کوئی کاغذوں پر دستخط کرنے سے نہیں آتا۔ اس کی بنیادی اکائی معاشرہ ہے، اور معاشرے کی بنیاد دو انسانوں کے درمیان ہونے والی بات چیت پر ہے۔ مطلب کمیونیکیشن پر؟ جی، جب دو انسان ایک دوسرے کو تحمل سے سنتے ہیں، اختلاف کے باوجود عزت دیتے ہیں، تو یہیں سے امن کا بیج بویا جاتا ہے۔ تاریخ کی ایک بہت بڑی مثال نیلسن منڈیلا اور ڈی کلرک کی ہے۔ ہاں، وہ دونوں تو بالکل مختلف دنیاؤں سے تھے۔ بالکل مختلف پس منظر، اور ان کے درمیان بے پناہ نسلی اور تاریخی اختلافات کی خلیج تھی، لیکن انہوں نے ایک دوسرے پر زہر اگلنے کے بجائے بات چیت کا راستہ چنا۔ انہوں نے برابری کے لیے مل کر کام کیا۔ یعنی جب انسان دوسرے کو اپنے ہم پلہ انسان کے طور پر دیکھنے لگتا ہے، تبھی دنیا سے تعصب اور زہریلے پن کا خاتمہ ممکن ہوتا ہے۔ بالکل، جب انسان سمجھ لے کہ ہم سب کے دکھ اور جذبات ایک جیسے ہیں، تبھی امن قائم ہوتا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت خوبصورت اور وسیع نقطہ نظر ہے۔ اس سارے تجزیے کو سمیٹتے ہوئے میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ ہم نے شروع میں اس وائرس کی بات کی تھی کہ کیسے زہریلے لوگوں کے اثرات ہم پر مرتبط ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم اسے مزید گہرائی میں دیکھیں تو یہ زہریلا رویہ اکثر ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہونے والا ایک نہ ختم ہونے والا چکر ہوتا ہے۔ جنریشنل ٹراما، بالکل صحیح۔ جو شخص آج زہریلا ہے وہ عموماً ماضی میں خود کسی کے زہریلے رویے کا شکار رہا ہوتا ہے۔ اس نے وہ غصہ، وہ کڑواہٹ اپنے بچوں اور ارد گرد کے لوگوں میں منتقل کر دی۔ تو اس سارے عمل میں حقیقی فاتح وہ نہیں ہے جو صرف خود کو بچا لے۔ تو پھر اصل فاتح کون ہے؟ اصل اور سب سے بڑا فاتح وہ ہے جو اس خاندانی یا معاشرتی زہریلے چکر کو اپنی ذات کی حد پر ہمیشہ کے لیے توڑ دے۔ وہ پورے شعور کے ساتھ یہ فیصلہ کرے کہ جو زخم اسے ملے ہیں، جو تکلیف اس نے سہی ہے، وہ اسے اگلی نسل تک نہیں جانے دے گا۔ اس درد کا اختتام اس کی ذات پر ہوگا۔ کیا بات ہے! واقعی اس سے بہتر انداز میں اس گفتگو کا نچوڑ پیش نہیں کیا جا سکتا۔ زخم کھا کر بھی دوسروں کو مرہم فراہم کرنا ہی شعور کی وہ اعلیٰ ترین منزل ہے، جہاں خود کو سمجھنے کا سفر کائنات کو سمجھنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ بالکل، اور شعور کے اس سفر کو جاری رکھنے کے لیے مائنڈ ورس کو سبسکرائب کریں۔ اب کوئی مظلومیت کا شکار نہیں، کیونکہ اب ایک فاتح ابھر چکا ہے۔